जब इतनी ज़्यादा वहाँ पे आ रहे हैं पूरी दुनिया से लोग, तो हमने सोचा कि पाकिस्तान में क्यों नहीं, कि पाकिस्तान में जो फार्मेसी प्रोफेशन है इट्स वेरी वेरी अंडर. If you desire big, you can achieve big because human mind is so good. अल्लाह ताला ने आपको इतना ही अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो if you think that if you want to achieve something in the life, you can achieve it. हमारे पाकिस्तान में कोचेस थे, वो देख के हैरान, कहते हैं आप किधर. मैंने कहा बस मैं स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ शादी अटेंड करना है. सिर्फ इस काम के लिए. मैंने कहा हाँ, इस काम के लिए. क्रेजी. तो मैंने इसमें ही देखा है कि बहुत सारी जो ख़वातीन घर में बैठी हुई होती हैं, वो बस ये सोची होती हैं कि हाँ बस ये शौहर है, ये बच्चे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है कि उनको मतलब वो अटेंशन सीख करती हैं. शाहीन शाह अफरीदी की शादी चल रही थी, तो एक वीडियो उस टाइम पे काफ़ी वायरल चल रही थी कि शादी के बीच में ना शाहिद अफरीदी थोड़े से गुस्से में आ गए थे और वो किसी को डांट रहे थे. क्या सीन था वो उसमें? वो मेरे सामने ही हुआ था कि भाई ज़रा एक्सप्लेन करें आपने कैसे पास किया. तो मोस्टली जो होते हैं ना बंदे आके बताते हैं मैंने 30 डेज़ पढ़ा था, मैंने 40 डेज़ पढ़ा था, मैंने मैक्सिमम जो होते हैं 2 months वाले होते हैं. जो एक करैक्टर होता है फार्मेसी में काम करने वाला, एक टेम्परामेंट होना चाहिए. नॉट एवरीवन कैन वर्क इन अ फार्मेसी बिकॉज आपको लोग अब्यूज़ करते हैं. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. यू गाइज आर वाचिंग एनसाइक्लोमीडिया हब. दिस इज़ योर होस्ट हमाद इफ्तिखार. अच्छा, बाय द वे ये जो पॉडकास्ट है ये सारे उन फार्मासिस्ट के लिए हैं जो कि पाकिस्तान में हैं, काम कर रहे हैं, दे वांट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया. एंड लेट मी टेल यू पीपल दैट वी हैव ऑलरेडी डन अ पॉडकास्ट रिलेटेड टू द फार्मासिस्ट ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन, एंड हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था हमारी ऑडियंस से, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रिस्पॉन्स we are doing a podcast again. So let me just go ahead and tell you people that आज के जो हमारे गेस्ट हैं that is Mr. Irfan Hashmi and Mrs. Irfan Hashmi. Mr. Irfan Hashmi हमारे पास पहले भी podcast पे आ चुके हैं. So this is going to be the second podcast with him. तो podcast start करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक overview देना चाहूँगा about our guest. So as you all know, Mr. Irfan Hashmi, he is a pharmacist. He graduated from Karachi University and then he went to Australia, I guess decades ago, and now he's doing great. And Mr. and Mrs. Irfan Hashmi, they're running a pharmacy chain in Australia by the name of Aussie Discount Chemist Group. And apart from being pharmacists and an entrepreneur, they have been doing a lot for the community. And I guess this is what we need, people, Pakistani people who are actually going abroad and they're helping Pakistani to come there and settle their life. So they're working as philanthropists. They have done many webinars. अगर आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस दिखेंगी, वेबिनार्स दिखेंगे, एंड देयर फार्मेसीज एंड इवन दीज पीपल दे हैव वन मल्टीपल अवार्ड्स सपोर्टिंग द कम्युनिटी. सो लेट मी जस्ट गो अहेड एंड इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच मिस्टर इरफान हाशमी एंड थैंक यू सो मच मिसेस इरफान हाशमी फॉर बीइंग हियर. कैसे हैं आप लोग? जी, अस्सलाम वालेकुम. Thank you Hamad and Mary for beautiful introduction for us to the audience. We are very excited to be in Pakistan again. Last time we met in few months ago, and now I'm sitting with Sobia, who's also a pharmacist, and we can tell a lot of exciting things for pharmacists in Pakistan, especially from your platform. And thank you for doing this on a short notice. That's a pleasure. So we will start with Ma'am Sobia first. How are you? कैसे हैं आप? Yes, I'm good, thank you. So would you like to tell us about your journey? How did you end up doing pharmacy, and how's your experience in Australia? Yes, so I had set some goals for my life, obviously, what everyone does. And then when I landed into pharmacy, we obviously it's a 4-year degree. It's not easy. So it takes a toll, all 4 years. And then I got, as everyone know, I got married to Irfan, and then we were looking at different options of looking at different opportunities around the world. And we thought about US first, and then we thought about Gulf. And then as Irfan did a lot of research, he just realized that there was a lot of opportunities for pharmacists in Australia.
Okay. So even at that time and even up till now, the pharmacists in Pakistan, the structure, the way how the system works, it's not very well defined, unfortunately. So we thought, because we both are qualified pharmacists, and if there's a lot of pharmacists that are needed in Australia, and so it's going to work out well for us. I see. So at that time, the immigration wasn't open for pharmacists. So he opted to go for a degree in marketing. And then when we landed in Australia, some of his friends said that it's better that you switch over to a degree in pharmacy. So he switched over from master's in marketing to master's in clinical pharmacy. And then we realized over there that I need to pass the exams for registration. So I was the first one to jump into this. So you were the first person to did the exam. That's right. Yes, I was like one of the pioneers. I see. To sit in the pharmacy exam. So I had 2 small kids, and I wasn't in a mood to do that to start with. When he said that, oh, Sobia, so you have to do English and then you have to sit the pharmacy exam. So I started crying, and I said, I didn't come here for this. Obviously, I thought that we were just going to Australia and I'm going to have a good Pakistani time. वो एक mindset में होता है, I'll go there, I'll see the world over there, and then you landed there. It was completely different. Yes. So it was obviously, first of all, different environment, different. There wasn't any people. Obviously, I went from Karachi, and when we landed in Adelaide, it was like as if where have all the people gone? Like, kya hai? Hum kahan aa gaye? Okay, so the first and foremost, I think, difficulty was Irfan getting a job. He got a job and then he was fired. And then he got another job and he got fired. So, and I was in no case to be working, of course, with 2 small kids under 2 years of age. So it works out to be about $16 to $20 per hour that I would be paying to childcare if I was to go out and work. Okay. Which was funny because obviously I can't afford it. First At of all, that time, it was like $15 to $16 per hour for for kids, daycare. for 2 kids per day, per hour. Per hour. So Yeah, per it's hour. like That might be about difficult. $200 a day for 1 kid. And there was no way that we were earning that much money. And you were also preparing for that exam. No, during not that. yet. So it's just the start. So then Irfan said, look, it's better for us, the sooner you sit the registration exam, the better it is. And unless and until you do this, there's no point that we can stay in Australia. Because how far is he going to do his master's? Because he was like earning and giving the fees. And so it was a bit of a wrap, actually. So I sat the pharmacy exam, and I was lucky. I got into the pharmacy exam, the English exam in the first attempt. So he said, now you're sitting the pharmacy exam. So he got me all the books, and I just started studying. The whole library in the home. Yeah. So lots and lots and lots of books. There was like stack of books, no table to sit on, but just stack of books. And then 2 kids. So I got them. He got them a computer. They would get like play on computer games and do stuff like little kids do, and often take them out. He used to drive a cab at night. During daytime, I wouldn't let him sleep. He still says that you didn't let me sleep that time of the at that time, obviously, because I also needed to go out and do things and do groceries and stuff. It must be difficult for you. Yes. Very if I look at those years, like first 2 years was one of the challenging, one of the I think not hardest, but I would say that was game changer years for us, because if I would have not changed myself at that time, I think Things would be different. yes, obviously. And we were going with the flow. Whatever job comes, I was trying to get in. And even if I'm not suitable for the job, they just asked me to leave. So I was not getting any heart attack when I was asked to leave. So I think I've been asked more than 5-6 times in Australia that you are no more required there. So that's the hardest thing that one can imagine when you go to a new country, and especially coming from Australia.
coming from Pakistan to Australia with the big hopes, and people think that, oh, we're going to Australia now. زندگی چینج ہونے والی ہے. ہاں, زندگی چینج ہونے والی ہے, and money will start falling from the trees, and we will live in a very high fancy apartment next to the harbour bridge. Not like that. It wasn't like that. It never happened like that. And things are always hard, and one need to be ready. I remember one of my friend who came to Australia, and he was living in a very good apartment here or in Pakistan. When he reached Australia, when he came to the house, and he was in a shock. یہ کیا ہے, ہم یہاں رہیں گے. تو I think that's the bottom line, that one has to be ready. That was shocking time for us. Sometime I remember that I used to cry over looking at the sky. میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہوگا جو اس کی سزا مل رہی ہے مجھے یہاں پہ. So that's the kind of feeling that we notice in initial days, but alhamdulillah we stay together and support each other, and that was very important. Sometimes couples don't think in that way, because if that wasn't the case, I think we would not be standing here today. Because if someone جس طرح پاکستانی جب کسی دوسری کنٹری پہ جاتے ہیں, the initial years are the very hard. So اس میں جس طرح آپ لوگوں کو شروع کے 1 سال میں ہوتا ہے, since you're a mother of 2 kids, how did you manage? مطلب اس میں کتنی آپ کی mental development کا رول آتا ہے, مطلب do you... سب سے پہلے تو میرے خیال سے اس میں بولوں گی کہ انسان کو ہر حال میں خوش رہنا چاہیے, بیکاز ہمارا ڈیسیجن تھا باہر جانے کا. کسی نے ہمیں بولا نہیں تھا. عرفان کے والد صاحب بھی نہیں تھے, ان کی والدہ بھی نہیں تھی, تو اٹ واز ٹوٹلی آور پورٹ آف کال. مطلب ہم سب کشتیاں جلا کے اپنی آئے تھے لٹرلی. ہمارے پاس کوئی پلان بھی نہیں تھا کہ خدا نخواستہ اگر آسٹریلیا میں ہمارا کام نہیں چلا تو ہم کیا کریں گے نا. ہم پیچھے تو دیکھنا ہی نہیں تھا نا کہ کیا ہو رہا ہے, صرف آگے دیکھنا تھا. پھر اس کے وقت اتنا زیادہ مطلب وہ ایسا مشکل ٹائم تھا جب یہ امتحان میں نے پاس کر لیا, تو اس کے بعد میں نے تو کہیں جاب ہی نہیں کی تھی. تو اب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اپنے ریزیومے پہ میں کیا لکھوں ریفریز میں نا, کیونکہ آسٹریلیا میں نا ورڈ آف ماؤتھ سے جاب ہوتی ہے, یا آپ کے سی وی پہ آف کورس جاب ہوتی ہے. تو پھر سی وی پہ کیا لکھیں گے کہ مطلب کوئی جانتا ہی نہیں ہے, کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے کوئی, کیونکہ that's you guys started from scratch. Literally scratch. It might be very difficult in the start. That's right. So the only person we knew was his program director, who was obviously pharmacist coordinator of the masters in pharmacy program. تو اس نے عرفان نے اس سے اجازت مانگی کہ از اٹ اوکے اگر ہم تمہارا نام ڈال دیں صوبیہ کے ریزیومے میں. تو اس نے کہا ہاں ڈال دو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر اس کے پاس کال بھی آئی تھی میرے امپلائر کی, اور اس نے یہ پوچھا تھا, اس نے بالکل صاف صاف اس کو بتا دیا تھا کہ میں پرسنلی اس کے ساتھ کام نہیں کیا, کیونکہ یہ لوگ اس بارے میں واقعی بات بھی صحیح ہے کہ جب جاب کے لیے بندہ کال کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو بالکل سچ ہی بتانا چاہیے اس بندے کے بارے میں. سو ہی سیڈ کہ میں اس کو نہیں جانتا بالکل بھی, لیکن اس نے فرسٹ اٹیمپٹ میں یہ اتنا مشکل ایگزام بغیر کسی ہیلپ کے پاس کر لیا ہے. سو یہ اس کی کریڈیبلٹی ہے کہ انگلش بھی اس کا ہو گیا پاس اور وہ بھی ہو گیا. تو آئی تھنک شی از ہارڈ ورکنگ. سو دیٹ واز لائک جسے کہتے ہیں نا میرے لیے ایک گرین ٹک تھا جو کہ آئی گاٹ دا جاب. اینڈ دین پھر وہ نیکسٹ ایئر ایسا تھا کہ بہت ہی خراب وہ ویزا تھا. عرفان couldn't work at all, اور میں کام کری تھی, اور سب عرفان کا مذاق اڑاتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے, اس نے کچھ بھی کر لے, کوئی بھی امتحان دے دے, اس نے تو ٹیکسی چلانی ہے نا. سب لوگ اس کا مذاق عرفان کا مذاق پاکستانی کمیونٹی میرے بولتی تھی, میں کہیں ڈنر پہ گیا ہوں, بھائی تو امتحان کیوں دے رہا ہے, تو نے ٹیکسی چلانی ہے, تبھی سے چلانا شروع کر دے. تو دیٹ واز اے نورم ایٹ دیٹ ٹائم. تو اور میرے پاس ورک پرمیشن بھی نہیں تھی. بری بات سمجھی جاتی تھی کہ میں جاب پہ ہوتی تھی, کیونکہ وہاں پہ بہت سارے پاکستانی لوگ بھی آتے تھے ایز اے کیئررز ورکرز, لاتے تھے اپنے پیشنٹس وغیرہ کو. میں فارمیسی میں جاب کری تھی. وہ کہتے تھے عرفان بھائی کہاں ہیں؟ میں نے کہا عرفان گھر پر ہیں. تو وہ ان کو بڑی عجیب سی لگتی تھی کہ یہ لڑکی کا مرد گھر پہ ہے, لیکن ہمارے پاس کنڈیشن ایسی تھی کہ اس کا ویزا ایسا تھا کہ اس میں اسپاؤس کام نہیں کر سکتا تھا. تو کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی, کہتے پابندی ہے تو کیا ہوا کام کرو جا کے, لیکن ہمیں ڈر تھا کہ اگر ہم نے کنڈیشنز بریک کی تو ہمارا ویزا ہی ختم نہ ہو جائے, ہمیں ڈپورٹ نہ کر دیجیے. کیونکہ اس وقت ہوا تھا ایسا جب ہم ڈاربن میں تھے, کچھ اسٹوڈنٹس نے کیا تھا ایکسٹرا کام نا, تو ان کو بھیج دیا تھا, خدا حافظ کہہ دیا تھا. بٹ سنس یو پیپل ور ٹوگیدر, ایک دوسرے کا سپورٹ سسٹم آپ لوگ تھے, اگر کوئی اکیلا جاتا ہے either a woman or a man, how difficult it might be for that person? Very challenging. بہت زیادہ مشکل ہے mentally بہت, کیونکہ نا
اچھا یہ ہوتا ہے کہ گھر سے باہر تو میں نکلی نہیں تھی نا پہلے سال, تو عرفان ظاہر گھر سے باہر نکلے تھے, اور یہ کہ بہت ہی زیادہ میں پریشان ہوئی تھی. فرسٹ ڈے تو میرا جاب پہ تھا, میں آئی واز ٹیکنگ دا منی فرام دا کسٹمرز, آئی واز لائک لوکنگ ایٹ دا کوائنز اینڈ آئی واز لائک پیسے کتنے نہیں آتے, $1 $2. عرفان کہتے ہیں تمہیں کوائنز بھی کاؤنٹ کرنے نہیں آتے, ادھر آ میں تمہیں بتاتا ہوں. مطلب یہ اسٹارٹنگ میں یہ پوزیشن تھی ایٹ لیسٹ کہ وہ سپورٹ تھی میرے پاس. لیکن اس میں بھی میں یہ کہوں گی کہ بہت آسان رہا کہ ہم ساتھ تھے. اگر ہم اکیلے ہوتے تو واقعی ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا, بہت زیادہ, کیونکہ جابس جو ہے نا وہ سٹیز میں ہیں, اور اس کے علاوہ فارماسسٹ کے لیے جابس جو ہیں وہ کنٹری میں ہیں. تو کنٹری میں لائف جو ہے وہ بہت سمپل ہوتی ہے, تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. اور صبح کی جو پہلی جاب ہوئی تھی وہ ڈاون میں ہوئی تھی. ڈاون از اگین ون آف دی ٹاپ اینڈ, ون آف دا ریجنل مین ریموٹ ایریا ہے. اور ناردرن ٹیریٹری, اگر میرے خیال سے کسی نے شاید ہی سنا آسٹریلیا کے اندر, ناردرن ٹیریٹری از ون آف دا اسٹیٹ. اینڈ ڈاون جو ہے وہ بہت ہی قریب ہے ٹورڈس ملیشیا سائڈ. اگر آسٹریلیا کو دیکھیں ایسے کر کے تو ادھر کا جو ویدر ہے وہ بڑا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے آسٹریلیا کے باقی سٹیز سے. از مور ہیومڈ, مور ہاٹر. اینڈ اور ایک اور چیز ہے وہاں پہ بڑی خطرناک, وہ یہ کہ ڈاروین کی جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً 1.5 لاکھ کے ہے قریب ہے, لیکن وہاں پہ نا خطرناک قسم کے کروکوڈائلز ہیں جن کی پاپولیشن 3 لاکھ ہے. تو مطلب کہ 2 کروکوڈائل ریڈی ہوتے ہیں ایک بندے کو کھانے کے لیے. 1.5 لاکھ ہیومن پاپولیشن اینڈ 3 لاکھ کروکوڈائلز. کبھی آپ کا انکاؤنٹر ہوا کروکوڈائل سے؟ ہم نے قریب سے دیکھیں, لیکن کبھی ہمیں ایسا نہیں ہوا کہ اس نے ہمیں حملہ کیا ہو, لیکن وی ہیو ریڈ لوٹ آف نیوز کہ ایک بندے کی جان چلی گئی. ہم جب بھی 12 مہینے وہاں رہے تو ہم نے ایٹ لیسٹ 3 سے 4 بندوں کی جانیں جاتے ہوئے دیکھی ہیں کروکوڈائل اٹیک سے. مطلب وہ کروکوڈائلز لائک ور دے ان دی سٹیز, مطلب وہ تھوڑا سا when you go to the beach you'll find them over there. بیچ یا پھر جو ایون کہ 5 اسٹار ہوٹل سارے وہاں بیچ کے اوپر ہیں, ان کے آگے جو سمندر ہے اس میں اتنی بڑی بار لگی ہوئی ہے, وہ سارے کروکوڈائلز لائن سے ان کو روکنے کے لیے بار لگی ہوئی ہے. اوکے, ٹھیک ہے. مڈی جو ہوتے ہیں نا, ان لوگوں کو ایڈونچر کا بہت شوق ہوتا ہے نا آسٹریلینس کو. ہماری طرح تو ہے نہیں کہ دور سے ڈر جائے بندہ, تو وہ نا ان کو سوئمنگ کا اور ایسی لیکس میں جانے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے جہاں پر ہوتے ہیں وہ نا. تو یہ بھی وجہ ہے. اور دوسری یہ کہ وہ کروکوڈائل کو وہ بہت سمجھتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, بڑا ہولی سمجھتے ہیں, اس کے بونس کھاتے ہیں. اور اچھا میں نے گوشت کی دکان میں کروکوڈائل کے گوشت کو بھی دیکھا ہے. ڈو ایٹ کروکوڈائل. یس یس, میں نے خیر دیکھا ہے میڈیا پہ کہ دے آر ویری کین ٹورڈز کروکوڈائلز. ایک بہت فیمس آسٹریلین وہ بھی تھا, اسٹیو ارون. یس, ہی یوزڈ ٹو پلے ود کروکوڈائلز. یس یس یس. اوکے, آئی سی. اچھا, سوال یہ ہے کہ when you guys were planning to move out from Pakistan, what made you people to choose Australia? Why not UK and US or Canada at that time? I think the cost of living. جو ہم نے کمپیریزن کیا تھا کاسٹ آف لیونگ کا ایڈیلیڈ میں, وہ سب سے زیادہ لو تھی فیملی آف 4 کے لیے. جیسے ہم 2 بچے تھے اور میاں بیوی, رینٹ کی کاسٹ, کھانے پینے کی کاسٹ, تو اس وقت جو تھا ایڈیلیڈ واز آن دا ٹاپ. اینڈ ایڈیلیڈ اوول بھی تھا وہاں پہ, بیکاز since you are a big cricket fan, تو آپ کے لیے تو آسٹریلیا ہی بیسٹ آپشن ہوگا. اچھا, ایک لیٹس سپوز ایک فارماسسٹ ہے فرام پاکستان اینڈ ہی از پلاننگ ٹو موو ابراڈ. تو لیٹس سپوز 3-4 کنٹریز اس کے دماغ میں آتی ہے, دیٹ US, UK, Canada and Australia, all the English speaking countries. So اس میں بندہ کیا ایسی چیز کو دیکھتے ہوئے آسٹریلیا کو چوز کرے اپارٹ فرام دی ادر کنٹریز؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو کاسٹ دیکھنی پڑتی ہے کہ آپ کتنا پیسہ خرچ کریں گے اس جگہ جا کے سیٹل ہونے میں. تو آئی وڈ سے کہ آسٹریلیا از مچ چیپر آپشن فار اینی فارماسسٹ ٹو میک اے کیریئر ایز کمپیئر ٹو UK, ایز کمپیئر ٹو ایون کینیڈا اور USA, بیکاز آسٹریلیا کی جو کاسٹ ہے وہ اس وقت اچیویبل ہے. ایگزام سینٹرز آسٹریلیا ایگزام دینے کے جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں. اگین یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹریول ابروڈ ٹو ڈو دا ایگزامز لائک کینیڈا کا تو ایگزام ہوتا ہی نہیں ہے, یہاں پہ وہاں جانا پڑتا ہے. any other country. So I would say is much easier option. اور بہت سارے پروفیسرز جو اس کو انڈورس کرتے ہیں پاکستان میں یونیورسٹیز کے, وہ کہتے ہیں کہ اس وقت آسٹریلیا نے تو لاٹری کھولی ہوئی ہے فارماسسٹوں کے لیے, جسٹ گریب اٹ. اینڈ ابھی کون سا کرنٹ ویزا چل رہا ہے فار فارماسسٹ؟ اگر اپنا یہ آسٹریلین فارمیسی ایگزام کیپس ایگزام پاس کر لے پاکستان میں بیٹھے ہوئے,
اور اس کے ساتھ PTE کا ٹیسٹ پاس کر لے, then they can apply for 2 types of visa. One is that 491 temporary residence visa, which is a 5-year visa, which lead towards the permanent resident, and another visa is like 190 visa, جو کہ permanent resident آپ کو اسٹریٹ میں مل جاتی ہے. تو یہ 2 ویزاز آپشن ہے جو اپنے اون پہ کر سکتے ہیں. آج ایک میں نے فارماسسٹ سے بات کی, ان کو انٹرویو ان کا کنڈکٹ ہوا, اینڈ شی گونا بی ریسیو این آفر وچ از اے امپلائر اسپانسرڈ ویزا فار فارماسسٹ. امپلائر اسپانسر کر رہا ہے ان کے ویزے کو, اس ویزے کا نام ہے 407 ویزا. So there are 2 more visas or 3 more visas available if an employer fall in love with someone or from Australia, if they find the person is suitable and if the interview is done very nicely, and if they are happy to do sponsorship, then this 407 visa, 494, 482, there are three more visas available for pharmacists. Okay. We'll talk about that in detail. Let's suppose ہم نے آسٹریلیا کا ڈیسیجن لے لیا ایک فارماسسٹ نے کہ دیٹ ہی اور شی از گوئنگ ٹو آسٹریلیا. کشتی جلا دی بھائی, آسٹریلیا جانا ہے, فیصلہ کر لیا, تیاری اسٹارٹ. اب جب آسٹریلیا جانا ہے تو لینڈ کیا کرنا ہے؟ صرف 2-3 سٹیز کا ہی سب کے دماغ میں ہوتا ہے, میلبرن, سڈنی, موسٹلی میلبرن سڈنی. جس سے پوچھو ان کو صرف 2 نام پتہ ہے. اب میلبرن سڈنی, آپ تو میرے خیال سے یو پیپل آر ان ایڈلیڈ, سو what's the difference? مطلب is it suitable to go to Melbourne and Sydney? جائیں ضرور, ایئرپورٹ تو وہیں ہیں, وہیں اتریں گے, لیکن اس کے آگے جانا پڑے گا کام کے لیے, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جاب بھی کرنی ہے. تو جاب جہاں اویلیبل ہے وہ آپ کو ابھی سے ڈسکور کرنا ضروری ہے, ان کے بارے میں پڑھنا ضروری ہے, ان ایریاز کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ وہاں پہ کیسی کمیونٹیز رہتی ہیں, اور وہاں پہ جاب جو آپ کو ملنے والی ہے وہاں آپ کتنے دنوں کے لیے رکیں گے. دیٹس ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو ڈیسائڈ ناؤ, بیکاز ایسا نہ ہو کہ آپ فالس ایکسپیکٹیشنس کے ساتھ آسٹریلیا جانا شروع کر دیں اور وہاں جا کے آپ فال کر جائیں, سارے خواب ویسے ہی ٹوٹ جائیں آپ کے. وہ پاپا کہتے تھے کہ ان کا بڑا نام کرے گا, یہاں پہ ویسے ہی ٹوٹے ہوئے تھے, وہاں بھی فالس جا کے پہنچے تو وہاں اور انڈا ٹوٹ گیا جا کے. تو وہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ فائنل ڈیسٹینیشن جو اگر آپ نے پیسے کمانے, اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا ہے, اس کے لیے جا رہے ہیں نا آسٹریلیا. آپ کوئی پکنک پہ تو نہیں جا رہے, رشتے داروں سے ملنے تو نہیں جا رہے. تو دیٹ شوڈ بی دا گول کہ آسٹریلیا پہنچتے ہی اوبر نہ چلائیں, کیونکہ بہت سارے فارماسسٹ بہت ہی اچھا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, کہتے ہیں مجھے جاب نہیں مل رہی, کیونکہ وہ کنٹری میں نہیں جا رہے ہوتے, اپلائی نہیں کر رہے ہوتے, اینڈ دے جسٹ فال ان لو ود کہ اوبر کا ان کو ایزیلی لائسنس مل گیا تو انہوں نے اوبر چلانی شروع کر دی. تو میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی اوبر کیوں چلا رہے ہو؟ کہتے ہیں جاب ہی نہیں مل رہی. میں کہتا ہوں یار میلبرن سے باہر اپلائی کیا ہے. دیٹ از بیکاز آف دا جاب سیچوریشن کہہ لیجیے یا ایکسیپٹنس کہہ لیجیے. ہمارے جیسے پیارے اسکن والوں کو ایکسیپٹنس جو ہے نا وہ باہر کے علاقوں میں. So you're saying کہ آپ کے چانسز زیادہ ہیں towards the different cities, regional cities regardless کہ میلبرن اور سڈنی پہ. اور اگر ہمارے فارماسسٹ بھائی اگر یہ بالکل اچھے سے سمجھ لیں کہ آسٹریلین مائگریشن کیوں کھلی ہوئی ہے, کیوں اٹریکٹ کر رہے ہیں اوورسیز والوں کو, وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو نیڈ ہے ریجنل ورک فورس کی, ٹھیک ہے. تو they are looking people from overseas to go and work in region. So if you understand that psychology, it not says clearly in the Department of Immigration website, but they are looking for workforce to go in region, because the Australian graduates do not go and work in region, they only work in cities. Nice. So that is the reason that aapki success rate is mein zyada hai. Yes, and if you go there, work there, do the job for 3 years, 4 years, earn good money and maybe become an entrepreneur, what's the harm in it? اچھا, ایک میرا کوشچن یہ ہے کہ since you both mashallah you both are entrepreneurs and mashallah you guys are running your stores in Australia, what made you people to work for the community? Because you people are working really hard for the community. You have won I guess Pharmacy of the Year award. Yes. And you've been working for the women empowerment. What made you to work for the communities? آئی گیس ایک خود سے ایک پیشن بندے کو ہوتا ہے. جیسے کہ عرفان کو میں دیکھتی تھی, یہ بہت زیادہ لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے. اس کے علاوہ یہ خود سے ہی ہوتا ہے, یہ کسی کے کہنے کے لیے نہیں ہوتا. اور پھر یہ نیڈ بھی تھی بہت زیادہ لوگوں کو, کیونکہ اتنی ساری ورک فورس آئی ہوئی ہے آسٹریلیا پاکستان سے. یہاں والے کہتے ہیں کہ جی برین ڈرین ہو گیا. اب وہ جب خواتین وہاں پہنچتی ہیں تو وہ اوبویسلی گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, تو ہمارے لیے تو ٹوٹل ڈبل کراس ہو گیا نا, کہ مطلب ہیں پڑھے لکھے لوگ لیکن وہ کام نہیں کر پا رہے. یہ ایک نارمل چیز ہے جو کہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. آئی ہیو سین سو مینی گرلس اینڈ عرفان now is in touch with so many pharmacists who have done
masters, MPhils, PhDs, and they are doing part-time work, working as a lecturer, rather than having other options to be working maybe foreign countries में और वो तो ये something like career oriented. Yes. हाँ, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैंने देखा है कि पढ़ते रहते हैं without any goal in mind. To satisfy or अच्छा, maybe अब the need. एक डिग्री ख़त्म हुई, चलो अब दूसरी डिग्री में, मतलब ये कि वो एक सिलसिला जारी रहता है विदाउट नोइंग कि जी what lies ahead of them. ये जो एक ट्रेंड है ना, वहाँ पे मैं देखती हूँ, जब ऑस्ट्रेलिया में मैं बच्चों को देखती हूँ तो वो पहले देखते हैं कि हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट हो कि हम वो काम करना पसंद करेंगे या उसकी पढ़ाई करना, पहले वहाँ पे वो बच्चों को काम करने देते हैं. प्रैक्टिकल जो है वो क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हैं बच्चे कि अच्छा ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 15 साल की हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि अच्छा फार्मेसी में काम कैसा होता है, तो पहले वो फार्मेसी में जॉब पकड़ेंगे, वो 2, 3, 4 साल 5 साल काम करेंगे, फार्मासिस्ट को देखेंगे, अच्छा फार्मासिस्ट को ये काम करने होते हैं, अगर उनको अच्छा लगेगा वो जाके 4 ईयर डिग्री इंटरेस्ट डेवलप होता है थ्रू प्रैक्टिकल करके. ओके, नाइस. यहाँ पे हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि जी पहले जी पढ़ाई, और ये जो है पढ़ाई नहीं छोड़ना, बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ट्रेंड है, और एक तरह से अच्छा भी है, मतलब बट पढ़ाई के बाद भी there's life, there's practical, go out of your house. For example, the fix of this pharmacy, जो एक कैरेक्टर होता है फार्मासिस्ट, फार्मेसी में काम करने वाला, एक टेम्परामेंट होना चाहिए. Not everyone can work in a pharmacy. बिकॉज आपको लोग अब्यूज़ करते हैं, आपको लोग डिफ़िकल्ट लोग आते हैं फार्मेसी में, तो हर बंदा फार्मेसी के लिए नहीं होता, मतलब आपको एक ख़ास पर्सनालिटी चाहिए होती है, यूनिट, आपको बिल्कुल भी पैनिकिंग नहीं होना चाहिए. मतलब मैं इस तरह से बता रही हूँ कि हर फील्ड के लिए जो पर्सनालिटी में कैरेक्टर होता है वो एक मतलब बिलोंग करता है उस फील्ड के कैरियर के. जैसे अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स दे वर्क फ्रॉम होम, तो उनकी डिफरेंट एक रिक्वायरमेंट होगी जॉब की. एक फार्मासिस्ट तो घर से काम नहीं कर सकता, तो वो प्रेजेंटेबल होगा, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं. Suits your personality and everything with the job description. Exactly. तो आपने सवाल ही पूछा था ना कि मतलब ये कि हमें कैसे ख्याल आया कि yes, for the community. Yes. हाँ, कम्युनिटी के लिए. तो देखें वो जो चीज़ है ना, वो आई थिंक ये अंदर से ही थी. जब ये कोविड का टाइम हुआ ना शुरू, तो हमें ऐसा लग रहा था कि अच्छा फार्मेसी, सिर्फ लोग सुपरमार्केट जा रहे थे और फार्मेसीज में आ रहे थे. तो इरफान ने और मैंने, क्योंकि हमारे पास बकेट लोड्स ऑफ फ्लू वैक्सीनेशन जो कि पाकिस्तान में भी लगती हैं लोगों को, वो पड़ी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो हमने सोचा कि हम फ्री लगाते हैं फ्लू वैक्सीन, क्योंकि लोग तो आ ही नहीं रहे थे, लोग बिल्कुल नहीं आ रहे थे फार्मेसी, बस अपनी फ्री वैक्सीन तो हमने क्या किया कि बहुत सारी मल्टी कल्चरल कम्युनिटीज़, क्योंकि हमारा स्टाफ भी मल्टी कल्चरल है, तो उन्हें बहुत सारी कम्युनिटीज़ को कांटेक्ट किया और फिर बहुत सारी ज़ुबानों में हमने एक फ्लायर बनाया जिसमें ये लिखा हुआ था कि हमारी फार्मेसी जो है वो फ्री फ्लू वैक्सीन दे रही है. और हम इरफान वी गॉट लाइक अ डॉक्यूमेंटेशन टू लाइक वी कैन गो एंड डू द वैक्सीनेशन इन डिफरेंट साइट्स. तो फिर वो जाके हमने फ्री फ्लू वैक्सीनेशन क्लिनिक्स करे थे. उससे ये हुआ कि डिफरेंट लोगों को हमारा पता चला, हमारे बारे में एक क्रेडिबिलिटी हुई कि भाई हम कम्युनिटी के लिए काम कर सकते हैं. तो ये एक ऐसा आई थिंक हमारी लाइफ में वो टाइम था, उस वक्त वो ऐसा टाइम था कि सब लोग अपने घरों में बैठे हुए थे और इरफान वॉज आउट एंड अबाउट, गोइंग हेयर गोइंग देयर, कभी काउंसिल में करी, कभी किसी अर्जेंटीनियन एसोसिएशन, श्रीलंकन एसोसिएशन, मतलब ही वॉज, जिसे कहते हैं ना, वो कर रहे थे जो मतलब I would say it was like a health promoting health awareness to those new immigrants who were living in Australia as a new immigrant. That बहुत सारे ऐसे लोगों से हम इंटरेक्ट कर रहे थे जिनके जहनों में ये था कि अगर वो अपने कंट्री में, जैसे कोई इराक़ का बंदा है या कोई कीनिया का बंदा है, तो वो अपने हिसाब से मेडिकल जिससे उनको मिलता था अपने कंट्री के अंदर, जैसे कि मोस्टली हॉस्पिटल जाते थे वो लोग, कोई भी एलिमेंट हुआ, मेडिकल का इशू हुआ, जीपी के पास नहीं जाते थे, फार्मेसी नहीं जाते थे, हॉस्पिटल जाते थे. तो मेरी हर बंदे से बात होती थी कि तुमको पता है कि फार्मासिस्ट क्या क्या कर सकता है,
کیا کیا چیزیں تمہاری سولو کر سکتا ہے, کیا کیا ہیلتھ سولوشن دے سکتا ہے. تو اس میں مجھے بہت مزہ آتا تھا بتانے کے لیے. مطلب کہ فارماسسٹ کا رول پروناؤنس اناؤنس یا جو بھی کہہ لیں ایڈوکیسی کہہ لیں, وہ میں کر کے مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ میں نے اس بندے کو ری ڈائریکٹ کر دیا کہ یہ چھوٹا سا اگر کوئی نزلہ زکام کھانسی یہ آنکھ کا انفیکشن ہے تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا, ہاسپٹل نہیں جانا, فارمیسی کے پاس آؤ, فارماسسٹ کھڑے ہو کے تم سے بات کرے گا, نو چارج اینڈ یو گیٹ دس سروس. تو بیسیکلی ہیلتھ پروموشن کی بیسیکلی اس کوشچن کو میں بہت آسان سے ہی بتا سکتا ہوں کہ شاید مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اپنی ایکسپرٹیز جو بھی میری نالج کی ہیں وہ میں کسی کو کچھ بتا دوں, اس سے کسی کو فائدہ ہو جائے, تو وہ میرے لیے سمجھے آئس آف دا کریم, یا وہ میرے لیے بہت ہی سمجھے ایک لذیذ بریانی کی طرح کا اس کا ٹیسٹ ہے اس کے اندر. بیوٹیفل, that's بیوٹیفل. اچھا, آسٹریلیا میں ریسزم سنا ہے کہ دیر از اے لاٹ, is that true? Yes sir. Yes sir. مطلب have you yeah, Australia is a racist country, no doubt. Why would say not? Yes. مطلب is it for the brown people especially? Everyone? Yes. Literally everyone. کوئی specific culture کے ہو, I guess it's not for the white people, right? White people will do the racism with all the other could be Asian person or Chinese person or African person or Indian person. What sort of racism? Like آپ کا مذاق اڑائیں گے, آپ کو انڈا پھینک دیں گے آپ کے اوپر, ٹماٹر, آپ کو کچھ گالی دے دیں گے, آپ کام پہ ہوں گے تو آپ کا مذاق اڑا دیں گے, ہر چیز ملے گی. تو you need to be ready for counter things and you need to be ready to avoid as well. اچھا, اس میں کیا ہم پاکستانی the brown people زیادہ تھوڑے سے اس کیٹیگری میں آتے ہیں اگر ایشینس کی بات کریں, مطلب زیادہ ہم پہ ریسزم؟ دیکھیں, I have seen a lot of incidences. انڈے تو میں نے بھی کھائے ہیں, ٹھیک ہے, مجھے بھی انڈے پڑے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, آپ کو بھی انڈے پڑے ہیں؟ پیچھے سے انڈا مار دیں گے بھائی, وہ دیسی جا رہے ہیں انڈے. تھوڑا سا بتائیں گے what was the scenario, کیسے آپ کو انڈا پڑا آپ کو؟ I was walking on the Sobia, کہیں تھے اور گاڑی میں سے کچھ ینگ لڑکے جا رہے تھے ہلا گلا کرتے ہوئے, اور ایک انڈا آیا کر کے ایسے سر پہ یا باڈی پہ. تو میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے, تو پھر مجھے اندازہ وہ this is basically we were odd ones here and it was a second day. Australia میں ہم لوگ پاکستان کال, ہاں ہم لوگ پاکستان گھر پہ کال ملانے کی کوشش کر رہے تھے, وہ فون بہت سا تھا, اور مطلب آئی کوڈ ناٹ بلیو اٹ. جب میں گھر پہنچی میں نے کہا آئی کانٹ بلیو اٹ کہ کسی نے میرے اوپر انڈا پھینکا ہے. مطلب ہاؤ کول, مطلب کیا, مطلب یہ کیا ہے. ایون کہ 10 سال ہو گئے تھے, مجھے یاد ہے 2012 کی بات ہے, میں واک کر کے جا رہا تھا اپنے بچوں کے ساتھ, اینڈ اگین آئی سو دا سیم تھنگ after 10 years. So Australia is a country where you find racism. ہم لوگ کی پہلے ہفتے میں آسٹریلیا جا کے گاڑی ہم نے خریدی تھی, اس کا انجن بیٹھ گیا. جب عرفان اس کو میکینک کے پاس لے کے گئے تو میکینک نے پوچھا عرفان سے کہ تم ویئر آر یو فرام اینڈ واٹ ڈو یو ڈو. تو عرفان نے بتایا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں, بڑے ایکسائٹیڈ کہ فیملی آئی ہے, میں یہاں محنت کرنے آیا ہوں. کہتا گو بیک ٹو یور کنٹری, گو بیک اسٹریٹ اوے بولا گو بیک ٹو یور کنٹری. تمہاری ایسی کی تیسی, ہاں پیسے دے دو, کام کرا رہے ہو یار. اچھا, is it the same with the Indians? Are they treated the same? I'm sure ہوگا, کیونکہ دیکھیں اصل میں 2 طرح کی امیگریشنز ہوئی ہیں نا آسٹریلیا میں. سب سے پہلے جو ورلڈ وار وغیرہ جب ہوئی تھی تو پھر وہ گریکس اٹالینز بہت زیادہ تعداد میں آئے تھے. جو سیکنڈ امیگریشن ہوئی ہے وہ ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے, بہت زیادہ انڈونیشین, ملیشین, پاکستانی انڈینس بہت زیادہ آئے ہیں, جو لیٹر ابھی جو 19th سینچری کی اینڈ میں جو آئے ہیں بہت زیادہ. 1970s اور 80s سے شروع ہوا تھا یہ سلسلہ, اور اب مطلب ان کے برداشت سے باہر, مجھے لگتا ہے برداشت سے باہر ہو گیا ان کے, اتنے زیادہ آ گئے, زیادہ لوگ آ گئے. ایگزیکٹلی. اچھا, ویسے کیا کہتے ہیں, ہمارے یہاں پہ جو خواتین ہیں جو آسٹریلیا جاتی ہیں, ڈو دے کنٹینیو ود دیئر پروفیشن فارماسسٹ؟ انفارچونیٹلی نو. دیر از سو مینی فارماسسٹ جو کہ جنہوں نے ابھی عرفان کو کانٹیکٹ کیا ہے, اور وہ ہوا یہ تھا کہ ان کی پالیسی چینج ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جتنی بھی فارماسسٹ ہیں, کیونکہ اتنی شدید کمی ہے اس وقت وہاں پہ ورک فورس کی, ہیلتھ فورس کی, مطلب ہیلتھ ورک فورس کی, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, کہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ آئیں, ہم ایگزام آپ کو فری دیں گے, مطلب آپ کو پے نہیں کرنا. $4,000 ویو کر دیے. اچھا, اوکے. تو عرفان نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ لاٹری لگ گئی, آ جاؤ. میں نے ویڈیو بنائی تھی اپنے گھر کے باہر نا, بھاگتا ہوا آ رہا ہوں, بڑی نیوز آ گئی اور ایگزام فری ہو گیا, اس طرح کر کے نا کہ
تو لوگوں نے میرا بہت مذاق بھی اڑایا اس ویڈیو کے اوپر کہ یہ کون سا مسخرہ طریقہ ہے فارماسسٹ کا. لیکن وہ آئی واز ٹرائنگ ٹو ڈکلیئر دیٹ کہ سم تھنگ بگ ہیپن اینڈ سو رہے اڑ جاؤ بھائی. اب اس سے زیادہ کیا تمہیں کوئی پلیٹ پہ لا کے دے گا کہ ایگزام تمہیں بغیر پیسوں کے کروا رہے ہیں. تو بلکہ ہمارے ساتھ 2-3 لڑکیاں کام کرتی ہیں, ان میں سے کسی ایک نے تو ایسے ہی عرفان نے کہا نہیں نو یو آر سٹنگ دا ایگزام بیکاز شی وازنٹ ریڈی اینڈ شی پاسڈ اٹ. وہ انڈیا سے تھی. تو مطلب ایگزام از فری. وہ کہتی نہیں میں تو تیاری نہیں. میں نے کہا تم کر لو گی تیاری. تو اس نے لائٹلی لیا اور ایگزام دے کے آ کے مجھے کہتی ہے کہ عرفان آئی وڈ فیل. وہ ہمارے یہاں کمپنی میں جاب کرتی تھی ایز اے فارمیسی اسسٹنٹ. تو میں نے اس کو غصے میں بولا, میں نے کہا اف یو فیل یو ول لوز دا جاب, یو نو دیٹ. کہتی ہے از دیٹ سیریس. میں نے کہا یس تمہیں مذاق لگ رہا ہے, میں نے تمہیں موٹیویٹ کیا, میں نے تمہیں پڑھایا اور تم کہہ رہی ہو میں فیل ہو جاؤں گی ایگزام کے بعد. لیکن شی پاسڈ. تو جب ہم نے سیلیبریشن ڈے رکھا ایگزام رزلٹ پہ, سارے لوگوں کو بلایا, کوئی 100 لوگ تھے اس کے اندر پوڈ کاسٹ میں, وہ ویبنار میں سوری. تو اس میں میں نے اس کو ٹائم دیا تھا کہ یو ول کم فرسٹ and tell us about your story. So she come first and telling about that Irfan pushed me so hard that I just study only 15 days. Only 15 days. And she cleared it. And she passed the exam. And she wanted to say thank you to her God, his dad, and Irfan. That I have achieved this. That must be a proud moment for you. Yes, I said wow. آپ نے سوال کیا تھا نا کمیونٹی کے لیے ہم نے کیوں کیا, تو اس میں پھر یہ تھا کہ جب اتنی زیادہ وہاں پہ آ رہے ہیں پوری دنیا سے لوگ, تو ہم نے سوچا کہ پاکستان میں کیوں نہیں, کہ پاکستان میں جو فارمیسی پروفیشن ہے اٹس ویری ویری انڈر, جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل ہی انڈر بیک فٹ پہ. ہاں بیک فٹ پہ ہے نا. کوئی رسپیکٹ ہی نہیں ہے, کوئی اس کی وہ ورت ہی نہیں ہے, کوئی اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. صرف یہ سمجھتے ہیں میڈیکل ریپ ہوگا یا اسٹور پہ اس کا لائسنس لگا ہوا ہوگا جس پہ وہ پیسے لے رہا ہوگا, بس دس از واٹ دا ورتھ آف فارمیسسٹ. تو ہمیں یہ فیل ہوا کہ اگر ہم نے مطلب ہم دنیا سے اچھی بات ہے عرفان نے ہی زیادہ پش کیا لوگوں کو اور بتانا شروع کیا بہت ہی بیسک لیول پہ, ریزیومیز چینج کیے, لوگوں کو کانٹیکٹ کیا. اچھا خود سے یہ مطلب ہی لوز اٹ, کیونکہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ رات کو 3 بجے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کبھی, مطلب وہی کہتے ہیں کہ بندہ سوتا کب ہے. ہاں مینیج کس طرح کرتے ہیں آپ, بٹ بیکاز ہی لائکس اٹ. سب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا کام بھی اپنے اسٹورز بھی چلانا ہے, آپ کمیونٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور آپ کرکٹ کے بھی اتنے بڑے شوقین, تب مینیج کس طرح کرتے ہیں ساری چیزیں. مزہ بہت آتا ہے اس کے اندر, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو نا بڑی فنڈنگ آ رہی ہے گورنمنٹ سے پیچھے سے نا اس فری سروس کو دینے کی. تو پھر میں کہتا ہوں نہیں کوئی فنڈنگ نہیں آ رہی. کچھ سمجھتے ہیں میرا جو یوٹیوب چینل نا وہاں سے مجھے بڑے پیسے آ رہے ہیں, میں اتنی کتنے میں اس میں کتنے ملینز ویوز لے رہا ہوں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. بات بھی کوئی ایک چیز ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں والنٹرل جو ایک والنٹریزم ایک آسٹریلیا کے اندر ہے, اس کے بارے میں بڑا اونچا بولتا ہوں, سمجھاتا ہوں کہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ آپ فری میں کام کرو, آپ کچھ گیو بیک کرو اپنی کمیونٹی کو, کچھ ایسی چیزیں کرو جہاں ایکسپیکٹ نہیں کرو کہ آپ کو ریٹرن میں کوئی پیسہ ملے گا یا آپ کو کوئی فائدہ ملے گا یا آپ کو کوئی نام ملے گا. اس طرح بھی سرو کرنا سیکھو. تو آسٹریلیا میں والنٹیئر کام کرنے کا ایک بڑا ٹرینڈ ہے, ٹھیک ہے, جو کہ میرا نہیں خیال سے ہم پاکستانیوں کو پتہ ہوگا. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہے یا کوئی گیم ہے یا اس میں کوئی ہڈن ایجنڈا ہے اس بندے کا, اس کو لائکس چاہیے اپنے اس ویڈیو کے اوپر یا اس نیوز کے اوپر. تو میں ان کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں, بولتا ہوں بھائی مجھے لائکس نہیں چاہیے تمہارے, لائک نہ کرو, لیکن جو میں بول رہا ہوں نا وہ کر لو اور اپنی لائف چینج کر لو. تمہارے گھر میں تمہارا لائف اسٹائل چینج ہو جائے گا, ٹھیک ہے, تمہارا لائف اسٹائل چینج ہوگا نا تو تمہارے جو 10 دوست ہوں گے نا وہ اٹریکٹ ہوں گے, تمہارے بہن بھائی اٹریکٹ ہوں گے. تو ہو سکتا ہے کہ اس نیکی کے اندر مجھے کچھ نہ ملے لیکن میری آنے والی جو نسل ہے اس کو کوئی نہ کوئی اچھی فائدہ ہو جائے, ثواب کا فائدہ ہو جائے. دیٹس این اٹریکشن, دیٹس اے ہڈن ایجنڈا آئی تھنک ان بیہائنڈ. نائس. اچھا, سنس آئی واز ٹاکنگ ٹو یو بیہائنڈ دا کیمرا, کہ ہمارے یہاں پہ آسٹریلیا میں خواتین ایسی بھی ہیں جن کے کیا کہتے ہیں دے ہیو ڈگریز ان فارمیسسٹ, بٹ آفٹر کمنگ ٹو آسٹریلیا بچوں کے بعد دے آر ناٹ کنٹینیوئنگ ود دیئر کریئر ریگارڈلس ڈوئنگ ہاؤس کورس. تو سنس یو ہیو بین ورکنگ آن وومن امپاورمنٹ, سو وٹ یو وڈ لائک ٹو سے اباؤٹ دیٹ. مطلب یہ ہمارے کلچر کا ایک پارٹ ہے جو ہمارے مائنڈ کے اندر فیڈ ہوا ہے کہ ہم نے بس گھر ہی چلانا ہے, اگر بچے ہو گئے تو دیر از نو لائف اہیڈ. اس میں یہی میں کہوں گی کہ دیکھیں اصل میں نا ہر انسان کو اللہ میاں نے ایبلٹیز دی ہوئی ہیں. دیٹس وائی آل آف اس آر ویری یونیک ان آور وے.
تو میں نے اس میں یہ دیکھا ہے کہ بہت ساری جو خواتین گھر میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں وہ بس یہ سوچی ہوتی ہیں کہ ہاں بس یہ شوہر ہے، یہ بچے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ان کو مطلب وہ اٹینشن سیک کرتی ہیں اپنے شوہر سے اور بچوں سے نا. اور زیادہ تر میں نے دیکھا ہے وہاں پہ بچوں کے اور شوہر کے اسپورٹس ہیں، ویکینڈ پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے، مطلب میں نے دیکھا ہے اور یہ صحیح دیکھا ہے میں نے کہ بہت ساری خواتین شروع میں جب میں گئی میں نے نوٹ کیا کہ نا تھوڑا سا ان کو ڈپریشن ہے اس بات کا کہ دے آر ناٹ، مطلب دے آر جسٹ ڈوئنگ کلیننگ، ہاؤس کلیننگ کر لی، پھر کھانا پکا لیا، مطلب اٹس دا سیم اولڈ جسے کہتے ہیں نا ایک روٹین چل رہی ہے نا. جو خواتین کام کر رہی تھیں ان کی نا لائف میں تھوڑا سا یہ تھا اسپارک کہ اچھا ہاں آج ہماری کرسمس پارٹی ہے یا آج ہماری وہ ایک وہ ٹی ہو رہی ہے، مطلب ایک ایسا تھا کہ مطلب مجھے فیل ہوا جب میں نے مطلب میں کیونکہ میں خود بھی ظاہر کام کرتی تھی تو نا اس کے بعد جب یہ ایسے میں نے دیکھا نا بہت ساری فیملیز کو ہم ملتے تھے اور ان کی خواتین بالکل ہی مطلب پوچھو تو ہم نے تو یہ کیا ہوا، ہم تو فلانا PhD، ہم تو یہ IT میں بیچلرز، ہم تو مطلب بہت کچھ کیا ہوا مطلب NED کی. But they're not using the degrees, they're not using their education at all. مطلب اتنی کوالیفیکیشن ہونے کے باوجود. جی اچھا، اس کے برعکس میں نے بہت ساری ایسی خواتین بھی دیکھیں جن کے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں تھی لیکن وہ فل ٹائم جاب کر رہی تھی، ڈے کیئر سینٹرز میں کمیونٹی ہیلپرز بنے ہوئے ہیں، مطلب کلیننگ کر رہے ہیں، مطلب کچھ دے آر جسٹ ڈوئنگ سم تھنگ. ہاں، اور میں نے پھر یہ دیکھا کہ وہ کامیاب، بہت زیادہ کامیاب، مطلب یہ کہ وہ ہر سال پاکستان بھی جا رہے ہیں آ رہے ہیں. تو پھر یہی بات سمجھ میں آئی کہ آئی تھنک کہ نا خواتین جو ہے نا وہ ان کے لیے باہر نکلنا ضروری ہے. مطلب یہ کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ سم ون ہیز ٹو ٹیل دیم. اور میری ایک بلکہ ایک جانے والی ہے، وہ شی از اے ڈاکٹر اور ماشاء اللہ شی از کوالیفائڈ ناؤ، شی از ورکنگ. مطلب وہ تو مجھے کہتی ہے کہ مطلب میں آپ ہی کی وجہ، مطلب آپ نے مجھے اتنا زیادہ پش کیا کہ مطلب دیر واز نو پوائنٹ. پھر سب سے پہلے میں لوگوں سے نا سوال بھی یہ کرتی ہوں کہ بھائی آپ کے مطلب کتنے بچے ہیں، بچوں کو کس طرح سے لک آفٹر، یا پھر پاکستان سے کسی کو ہیلپ بلا لو. مطلب دیر آر ڈفرنٹ ویز ٹو کم ان ٹو ورک فورس. اور یہ کہ نا یہ کوئی 1 منٹ کا کام نہیں ہے، مطلب اٹ ٹیکس وائل. بچوں کو آپ ڈے کیئر میں ڈالیں گی، اٹ ٹیکس وائل، اس میں بھی ٹائم لگے گا. مطلب سلولی اینڈ گریجولی یو کین ڈو اٹ. یہ نہیں ہے کہ بس آپ بس خدا حافظ کہہ دیں بچوں کو. اور بچے جو ہیں وہاں تو ویسے بھی ایسا ہوتا ہی نہیں، بہت ہی سلولی وہ کرتے ہیں ٹرانزیشن بچوں کو، جو کہ صحیح طریقہ ہے. تو مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ مجھے نا بہت زیادہ بتانے کی ضرورت ہے لوگوں کو نا، اسپیشلی ہماری پاکستانی لیڈیز کو. اور بہت ساری سے عرفان بھی ابھی ان ٹچ ہے اور کوشش کریں. Why? مطلب وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارا، وہ ایک کلچرل مائنڈ سیٹ ہے جو ہم نے اپنے فور فادرز کو، مدرز اور گرینڈ مدرز کو کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ صرف گھر چلانا ہے. اگر آپ تھوڑا سا ہم پاکستانیوں کو کمپیئر کریں ود ادر نیشنلٹیز لائک انڈینس، would you find the same thing کہ وہ بھی نہیں، وہ اصل میں نا ڈفرنٹ بریڈ، بہت زیادہ ہم لوگوں کے یہاں کنزرویٹو ہیں ہم اس معاملے میں. اب ویسے تو ہم لوگ شاخرش ہیں ہر چیز میں، مطلب کھانا ہو گیا، کپڑے ہو گئے، اس چیز میں ہم بہت وہ آگے. ہم جو پریکٹیکل بات ہے نا ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے بالکل. اور محنت جو ہماری، ہاں، اور سب سے اوبویسلی وہ محنت بھی ہے نا. اچھا، بہت ساری خواتین یہ بھی کہتی ہیں نا کہ یہ تو ہمارا کام نہیں ہے، مطلب یہ تو شوہر کا کام ہے کما کے لانے کا. اصل میں نا لائف میں بہت بیلنس رکھنا ہوتا ہے. دیر از اے لاٹ آف وومن آؤٹ دیئر ہو کین ناٹ مینٹین دیٹ بیلنس. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آلویز دا ہیڈ آف دا فیملی شوڈ ڈیسائڈ اباؤٹ تھنگس. لیکن ہاں کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ابھی بھی دیر از اے فیو ڈینٹسٹ اینڈ فیو ڈاکٹرز ہو آر ناٹ ورکنگ ایٹ آل بیکاز ان کے ہسبینڈس، اصل میں نا ہسبینڈ کی سپورٹ بہت زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے. جب تک کہ آپ کے ہسبینڈ، مطلب آج میں جو بھی کچھ ہوں وہ عرفان کی پش کی وجہ سے ہوں. واقعی اگر میرے پیچھے نہ ہوتا یہ والی چیز تو بہت ہی مشکل تھا میرے لیے. پوڈ کاسٹ میں میں لے کر آیا ہوں کیونکہ وہ کہتی رات کو سونے کا ٹائم ہے، میں نے کہا نو، دیر از نو وے وی کین ڈو اٹ، دس از دا اونلی آپشن اینڈ بوائز آر ریڈی، ایسن از ریڈی اینڈ سو شی سیڈ اوکے اوکے. بائی دا وے ٹو دی ویورز، اگر ابھی دیکھ رہے ہیں تو ابھی رات کے 3 بجے ہیں اور ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. می بینگ اے ینگ اسٹوڈنٹ ڈوئنگ اے پوڈ کاسٹ ایٹ 3 AM with 2 pharmacists. اوکے. اچھا، انڈینز وہاں پہ ایکسل کر جاتے ہیں؟ جی بہت زیادہ ایز کمپیئر ٹو پاکستانیز. I really find this
ڈیفیکلٹ ٹو سے, لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگوں کے جو پاکستانی ایک مائنڈ سیٹ ہے نا خواتین کا, وہ بہت زیادہ اسپوائل کیا جاتا ہے ان کو بچپن سے ہی. اور ایز فار ان کے جو انڈین کاؤنٹر پارٹس ہیں, ان کی مطلب انہیں کی طرح کے جو انڈین خواتین اور کپلز ہیں, دے آر ویری کیریئر اورینٹڈ. تو خیر ہیں انڈین وومنز آر ویری کیریئر اورینٹڈ, بالکل بہت, مطلب یہ کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو محنت کرنی ہے, مطلب وہ آئے ہیں ملک سے باہر تو ان کو محنت کرنی ہے نا اوبیسلی. جب تک محنت نہیں کریں گے, اور واقعی میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ وہ لوگ ہمبل اور اس معاملے میں بڑی ایکسیپٹ کرتے ہیں اس بات کو نا, کہ مطلب یہ کہ ایسا کیا ہے, مطلب اب جیسے آتے ہیں میرے پاس تو بہت آتے ہیں فارمیسی میں ویکسینیشنز کروانے نا, ہم ویکسینیشنز کر رہے ہوتے ہیں انڈینز. ہاں جی, بہت زیادہ. تو وہ میں ان سے پوچھتی ہوں نا کہ آپ کیوں ویکسینیشن کروا رہی ہوں, کہتی ہیں مجھے ایجڈ کیئر میں نوکری کرنی ہے, مجھے جاب مل رہی ہے وہاں پہ. ایجڈ کیئر میں جاب مل رہی ہے. I have not seen any Pakistani female doing that job, کیونکہ تھوڑا سا it's a little hard it's work, it's a difficult, yes, hard work, and because it's it's more aged laboral care work as well. and they are doing it. Yes. People from Nepal, people from Afghanistan, people from Philippines, from Vietnam, there's no way that they will say no. They'll do it. Yes, they will. I guess we Pakistanis are very talented, but we are very lazy and we have a tendency to procrastinate everything. Is that true? And also cultural things are very, very impactful on our کیونکہ ہمیں تھوڑا سیٹیا لائف رہنے کی ایک عادت ہو گئی ہے نا, کہ کھا پی کے سب چیزیں وہاں رکھ دیں, کوئی دھو دے گا گھر پہ, انسٹیڈ آف ڈوئنگ اٹ. بہت زیادہ, مطلب یہ کہ ڈپینڈنسی بہت زیادہ ہے ہماری اس میں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواتین کام نہیں کر رہی. There are a lot of I know a lot of some tremendous ladies as well, no doubt. Yes. اس کے بارے میں تو مطلب یہ کہ ہمیں کرنا چاہیے کہ وہ کر رہی ہیں, لیکن unfortunately there is a lot of Pakistani community out there جن کو نہیں, مطلب they don't want to do it. 80,000 سے زیادہ پاکستانی رہتے ہیں آسٹریلیا کے اندر, یہ تو مجھے پتہ ہے, اور I think probably half of them would be female. So you can guess. Female ہیں اور qualified ہیں. And anyone who is living in Australia, they are, as we said, that کہ جو بھی وہاں جاتا ہے وہ اپنی ایجوکیشن کی بیس پہ جاتا ہے. تو out of those 40,000 female, for example, I would say that 35,000 females would be bachelor's degree holders, and probably half or maybe more than half not in workforce. So میں آپ کو لاسٹ ایئر کا واقعہ سناتی ہوں. ہم لوگ چونکہ تراویحوں پہ جاتے تھے ایڈلیڈ سٹی ماسک میں, وہاں پہ ہماری ایک فرینڈ کی امی ہیں, ان کی دوستی ہوئی ایک بچی سے. انہوں نے بتایا کہ وہ فارماسسٹ ہے. She has 3 kids. ان کے husband, he's working from the last 14 years somewhere, like they're happy. ان کی بڑی اچھی لائف گزر رہی تھی, اور all of a sudden ہماری دوست کی امی کو خیال آیا کہ ان بچی کو, وہ خاتون کو, وہ عرفان کے پاس بھیجیں فارمیسی. So the next day she came along to the pharmacy. انہوں نے میری طرف بڑھا دیا انہوں نے اس کو, تو میں نے اس کو فارماسسٹ بنا دیا. اس نے ایگزام پاس کر لیا, تیاری کر لی, now she's a pharmacist. So that's the bottom line. That's the bottom line. ایک ملاقات ہوئی اور and the life has changed for her, although she was a citizen. And now she's always thankful that Irfan bhai has made me enable to work. But I was thinking she's living in Australia for the last 12 years, and no one come and intervene that you should work or you should be a workforce person. You should upgrade your qualification. I guess بہت important ہوتا ہے کہ for people who are starting something تو ان کو کوئی mentor چاہیے ہوتا ہے. Yes, it's very important. Very easy, yes. And you being a mentor for the Pakistani students going to Australia. Sir, یہ بتائیں کہ last time جب ہم نے پوڈ کاسٹ کیا تھا, آپ سیدھا پوڈ کاسٹ سے شاہین شاہ افریدی کی شادی میں گئے تھے. How was the experience? کیسی تھی شادی سر؟ Oh my God, that was amazing experience. It was back in 2023 August, right? Or July? It was August or September, I guess. Yes. Yeah, September. اسی لیے آئے تھے اسپیشلی. آپ شادی اٹینڈ کرنا آئے تھے شاہین شاہ کی انویٹیشن, اور I was a little bit nervous as well. I was taking the bouquet. ایک سوال میرا بھی ایڈ ہے کہ شاہین شاہ افریدی شادی کے بعد آؤٹ آف فارم کیوں ہوا ہے؟ Okay, we can discuss. اور اس میں کہنا چاہوں گا کہ the wedding was beautifully organized by شاہد آفریدی صاحب, کیونکہ وہ دلہن کے فادر تھے. And
جو ایرینا تھا دیٹ واز امیزنگ, میل اینڈ فیمیل سیپریٹ. آئی تھاٹ دیور 2 شادیاں ہو رہی ہیں, اتنا بڑا ان کا انتظام تھا. اینڈ ایز سون ایز آئی ڈرائیو ان, انہوں نے دیکھا یہ 2 فیملی کے ساتھ نہیں, انہوں نے کہا سیدھے چلے جاؤ. تو میں آگے گیا, وہاں میں گاڑی روکی, اندر گیا, اینڈ سعد آفریدی کوئی ان کے کزن کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے ویلکم کیا. آئی تھاٹ دے ول چیک مائی ID اینڈ دس اینڈ دیٹ, بٹ there was nothing like that. And I went straight in and میں نے کہا یہ بوکے میں کس کو دوں, کہتے ہیں just go to Shaheen directly. میں نے کہا okay. So I just went straight to him. I was wearing the same badge here which I'm wearing right now. And Shaheen سے تھوڑی سی مستی سے بات کی, میں نے مبارکباد دی, اس کو وہ دیا, بوکے دیا. آپ نے کچھ پوچھا ورلڈ کپ میں آپ کتنی وکٹیں لے رہے ہو؟ نہیں, اس طرح کا کوئی سوال کیا آپ نے؟ اس ٹائم نہیں, that was more casual. خوشی کا موقع تھا. اینڈ تو بس شاہین نے ایسی مستی میں پوچھا, عرفان بھائی یہ آسٹریلیا کا فلیگ کیوں لگایا آج آپ نے؟ اچھا پوچھا انہوں نے؟ کہتے ہیں میں نے کہا یار میں آسٹریلیا سے آیا ہوں, تو ظاہری بات ہے میں آدھا آسٹریلین ہوں آدھا پاکستانی ہوں. تو کہتے ہیں نہیں آج آپ کو آسٹریلیا نہیں کرنا چاہیے, آج آپ کو پاکستان کا فلیگ لگانا چاہیے. پھر اس نے اپنے بھائی کو بلایا, شان کو, اور شان مجھے جانتے تھے فیس بک سے. اینڈ ہی سے ان کو انہوں نے پھر مجھے ایک سیکشن میں بٹھایا, اس میں پھر شاہد آفریدی صاحب بھی کھڑے تھے, ان سے بھی سلام دعا ہوئی. اور ان کے جو بردر ہیں اقبال آفریدی صاحب اور طارق آفریدی صاحب, وہ بھی مجھے جانتے تھے بیک فرام PSL کے ٹائم میں. لاسٹ ٹائم میں ملا تھا ان سے بھی گپ شپ لگی. اور وہاں بڑی ساری ڈگنیٹیز آئی ہوئی تھیں, کچھ بڑے بڑے کمپنی بلڈرز کے اونرز آئے ہوئے تھے. اور جب میں ولیمے میں پہنچا تو جو وہاں کا جو سیٹ اپ تھا وہ تو بہت ہی زبردست تھا. 1500 لوگ وہاں. شادی تو وہ فیز 8 میں ہوئی تھی رائٹ؟ اینڈ ولیمہ کہاں ہوتا؟ اسلام آباد میں تھا. اوکے, اسلام آباد میں کون سا ہوٹل ہے؟ سرین سمتھنگ, سرینا. ہاں تو وہاں ہوٹل تھا. تو وہاں پہ بہت سارے ڈگنیٹیز آئے ہوئے تھے, بہت سارے کنٹری کے ہائی کمشنر امبیسڈرز آئے ہوئے تھے وہاں پہ, بہت زیادہ سیکورٹی تھی وہاں پہ. اینڈ اٹ واز اگین میموریبل ایونٹ. اور بہت سارے پلیئرس سے میں جن سے میں مطلب میں جانتا ہوں, جو یا وہ مجھے پہچانتے ہیں, ان سے ملاقات ہوئی تھی. اور بہت سارے ایکس پلیئرس سے بھی ملاقات ہوئی تھی. لاہور قلندر کے اونرز جو کھڑے ہوئے تھے وہ بھی, ان کے ساتھ بھی گپ شپ لگائی. کچھ TV اینکرز آئے ہوئے تھے, ان سے بھی گپ شپ لگائی, پلیئرس سے اینکر لگائی. اور کچھ ہمارے پاکستانی میں کوچز تھے, وہ دیکھ کے حیران, کہتے ہیں آپ کدھر؟ میں نے کہا بس میں اسپیشلی آسٹریلیا سے آیا ہوں شادی اٹینڈ کرنا ہے. صرف اس کام کے لیے؟ میں نے کہا ہاں اس کام کے لیے. کریزی. تو اٹ واز لائک اے ہیوج نیٹورکنگ ایونٹ. دیٹس واٹ آئی فیل, بیکاز ہماری ایک سٹنگ ہوئی تھی رات کے ٹائم, ہم بیٹھے تھے کوئی 12 بجے سے رات 3 بجے تک شاہد صاحب کے ساتھ, اور ان کے ساتھ سارے اوورسیز سے جو ان کے گیسٹ آئے ہوئے تھے وہ بیٹھے تھے. تو میں بیٹھا ہوا تھا آسٹریلیا سے, کچھ اور دوست بیٹھے ہوئے تھے, کوئی US والے بیٹھے ہوئے تھے, کوئی ساؤتھ افریقہ والے, کچھ لندن والے. تو وہاں ایک عجیب گپ شپ چل رہا تھا, ایک نائس ایونٹ سا تھا. اچھا عرفان بھائی, جب کیا کہتے ہیں شاہین شاہ آفریدی کی شادی چل رہی تھی تو ایک ویڈیو اس ٹائم پہ کافی وائرل چل رہی تھی کہ شادی کے بیچ میں نا شاہد آفریدی تھوڑے سے غصے میں آ گئے تھے اور وہ کسی کو ڈانٹ رہے تھے. کیا سین تھا وہ؟ اس میں وہ میرے سامنے ہی ہوا تھا, اور میں صوفے میں بیٹھا ہوا تھا. اور اس پروگرام میں نا کچھ ایسا ہوا تھا کہ کچھ لوگ جو کہ ٹک ٹاکرز ہیں وہ کسی طریقے سے اندر آ گئے. اچھا پہنچ گئے تھے ٹک ٹاکرز ہمارے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. وہ فوٹوز کے ساتھ ساتھ ویڈیوز لے رہے تھے. تو شاہد صاحب نے شاید ایک دفعہ پیار سے وارن کیا ہوگا. اس کے بعد جب ان کو پتہ ہے شاہد آفریدی صاحب کا غصہ کیسا ہے, تو وہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پائے, اور وہ بھی ریکارڈ ہو گیا. تو بیسیکلی وہ منع کر رہے تھے کہ ویڈیو نہ بنائیں. تو شادی کا دن تو ایسے ہی ہوا کہ بہت سارے لوگ آ گئے تھے, ویڈیو کرنے لگے تھے, لیکن ولیمے والے دن بہت اسٹرکٹنیس تھی. وہاں پہ انہوں نے ویڈیوز کسی کو بھی الاؤڈ نہیں کی تھی. لیکن پھر لیٹ فنکشنز میں ایسا بھی ہوا تھا کہ جو بوکیز, جیسے میں بھی بوکے لے کر آیا, اتنا بڑا سا بوکے شاہین کو دیا, تو اسی طرح اور بھی گیسٹ جو آئے بوکے لے کر آئے. لیکن ٹک ٹاکرز نے کیا کیا, دیٹ واز اے فنی تھنگ. انہوں نے کیا کیا, بوکے اٹھائے پلیئر کے ساتھ کھڑے ہوئے, جیسے عمر گل کے ساتھ کھڑے ہیں, وہی بوکے اٹھا کے نا عمر گل کو دے رہے ہیں اور فوٹو کھنچا رہے ہیں. نہیں کریں وہی بک. تو میرے ساتھ ٹک ٹاکر تم لوگ ہر جگہ پہنچ جاتے ہو. میرے ساتھ جو سہیل بھائی آئے ہوئے تھے نا آسٹریلیا سے, وہ ایک دیکھتے رہے وہ تیش میں آ گئے نا, غصے میں آ گیا تھا کہ یہ کیا بدتمیزی یار, یہ تو شاہین کو گفٹ دیا کسی نے, آپ وہ پیچھے سے صوفے کے پاس سے وہی والے بکے اٹھا کے ان میں سے لیبل پھاڑ کے, مطلب شاہین کو جو لکھا ہوا ہے کسی نے وش,
ایسے کر کے نکال کے, اور وہ بکے جو ہیں وہ رضوان کھڑے ہوئے تو ان کے پاس جا رہے ہیں, ان کو دے رہے ہیں, ادھر سے کھینچ رہی ہے. تو سہیل بھائی نے جا کے غصہ دکھایا کہ میں سیکورٹی کو بلاتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں. اچھا کتنے ٹک ٹاکرز ہوں گے اپروکسیمیٹلی؟ کیا پورا گروپ آیا ہوا تھا ٹک ٹاکرز کا؟ 10 کچھ نامی گرامی ٹک ٹاکرس تھے جو یہ بوکے والا کام کر رہے تھے ولیمے والے دن لاسٹ مومنٹ میں. تو دیٹ واز بٹ فنی ایز ویل. اور مجھے احساس ہوا کہ یار جس نے بیچارے نے جس آنریبل گیسٹ نے ان کو لا کے دیا, دیٹ واز ویری چیپ. اچھا شاہد افریدی کا سنا ہے کہ ان کا تھوڑا سا غصہ بہت تیز ہے, ٹیمپرامنٹ ان کا. بالکل, وہ نظر آ رہا تھا آپ نے ویڈیو میں جو بات کی ہے. تو وہاں سیکیورٹی ان کے ساتھ ساتھ تھی, لیکن سیکیورٹی کے باوجود بھی وہ جیسے چل کے جا رہے ہیں تو پیچھے سے کوئی ویڈیو بنا رہا ہے تو کہتے ہیں یار تمہیں میں نے بولا نہیں تھا, باز نہیں آتے تم اس طرح کر کے. تو ایسا لگ رہا تھا کہ تھپڑ پڑنے والا کسی کا پڑ بھی جاتا. بائی دا وے ورلڈ کپ میں آپ کی ٹیم آسٹریلیا ون دا ورلڈ کپ. آسٹریلیا نے بہت ہی اسٹریٹجکلی انڈیا کو, مائٹی انڈیا کو, جو کہ کنزیکیٹو ون کرتے ہوئے آ رہے تھے اور دوسری ٹیموں کو ایسے ہرا رہے تھے جیسے بس ان کا کوئی اسپیل چل رہا ہے, میجیکل اسپیل چل رہا ہے. اور ان کے بولر 3 بالر ایسے کھیل رہے تھے جیسے کوئی شعیب اختر کھیل رہا ہے سائڈ میں سے, تو وسیم اکرم کھیل رہا ہے, تو وقار یونس کھیل رہا ہے, اور باقی سارے جو بولرز ہیں باقی جو سارے بولرز ہیں وہ سب مذاق کرنے آئے ہوئے, صرف ان کے بالر وکٹیں لینے آئے. تو بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا. لیکن مجھے داد دینی پڑے گی ہمارے کرکٹ آسٹریلیا کی جو ٹیچنگ ہے مینٹل ٹفنس کی. اور رکی پونٹنگ نے بولا تھا ڈسپائٹ آف آل دا ہولڈ اوور دا ورلڈ کپ, انڈین ہولڈ اوور دا ورلڈ کپ, ان کا کراؤڈ, ان کی کنٹری, سب کچھ. اچھا جب ورلڈ کپ اور کرکٹ کا چل رہا ہوتا ہے سینیریو, تو سر تو سارے کام وام چھوڑ کے صرف کرکٹ میں لگ جاتے ہوں گے. وہ بہت ایک تو سمجھیں کہ ایک بہانہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کا, دوست بننے کا ایک موقع ہوتا ہے. میں اور صوبیہ جو ہیں ابھی کرکٹ ورلڈ کپ کے بعد جب آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز شروع ہوئی تھی تو ہم پرتھ گئے تھے خاص طور پہ پاکستان ٹیم کو واچ کرنے اور ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کرنے. تو وی ور اسٹیئنگ ان دی سیم ہوٹل, جو ہوٹل جو اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سے ہوٹل میں ہے تو وہیں پہ ہماری بکنگ ہوتی ہے اور وہیں ہم لینڈ کرتے ہیں اور وہیں ناشتہ کرتے ہیں. اور کچھ پلیئر جو ہوتے ہیں وہ آنکھ ملا لیتے ہیں تو ان سے ہم گپ شپ بھی لگا لیتے ہیں. جیسے صوبیہ کی پہلے بات چیت ہو رہی تھی, میں شاید فروٹ لینے گیا تھا تو شاہین نے ان سے آ کے ہیلو ہائی کیا اور پوچھا کہ وہ کدھر ہیں, عرفان کدھر ہیں. تو تم بتاؤ گے کچھ کہ what happened in the morning? I think کہ اچھا لگتا ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا, سچی بات یہ ہے کہ ہم ان سے کرکٹ کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں بالکل بھی. تو وہ ہمارے گھر پہ آ کے بھی بہت ریلیکس فیل کرتے ہیں کیونکہ ہم اچھا پاکستانی لوگ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ججمنٹل ہوتے ہیں. جیسے اب اگر ہمارے سامنے کوئی بیٹھ کے فارمیسی پروفیشن کے بارے میں سوال ہم سے کرے کہ بھئی آپ کی فارمیسی پروفیشن کیسا چل رہا ہے, تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا. It's a very direct question. تو ہم ان کو عزت دیتے ہیں اور الحمدللہ ہمیں بھی اس لیے رسپیکٹ ملتی ہے اس سے. پرتھ میں میں بیٹھا ہوا تھا صوفے پہ, لاؤنج تھا یا لابی تھی, رات کا ٹائم تھا, میرے خیال سے کوئی کوچ وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے ٹیم کے. تو سامنے سے ایک جاننے والے آئے, ان کی وائف فارماسسٹ تھیں, وہ مجھ سے ملی تھی پرتھ میں. تو وہ مجھے دیکھ رہے تھے اس طرح کہ شاید میں ان کو ہیلو کروں اور ان کو بھی بلا کے بٹھا لوں. تو میں نے یہی کیا ایز اے پاکستانی. میں گیا ان سے گلے ولے ملا, میں نے کہا ابھی بیٹھ جائیں. تو میں نے کہا سر سے ملیں, یہ فیلڈنگ اور یہ وہ کوچ ہیں. تو انہوں نے نا کرکٹ پہ بات شروع کر دی اچانک سے نا. تو میں نے ان کو ہاتھ سے روکا, میں نے کہا نو سر یو کین ناٹ ٹاک اباؤٹ کرکٹ ود آور ایکسپرٹس بیکاز یہ ان کا فیلڈ ہے. How about if he start talking about your teaching profession, what do you think? Oh, then he understands straight away. I think یہ بہت offensive ہو جاتا ہے. اچھا تو آپ لوگوں نے کرکٹ پہ ورلڈ کپ پہ زیادہ سپورٹ since being an Australian and being a Pakistani, تو ایک ڈیلیما رہتا ہوگا either to support Pakistan or either to support Australia. تو اس ورلڈ کپ میں کیا آپ لوگوں کا تھا کہ were you guys supporting Pakistan or Australia? میں تو شروع سے ہی بہت زیادہ میچز میں نے دیکھے تھے آسٹریلیا کے, اور میں بہت ڈسہارٹنڈ بھی تھی
because they were not performing to their standard. Australians are always underdog. मतलब वर्ल्ड कप से पहले कोई इनके बारे में बात भी नहीं कोई भी नहीं करता. बात कर रहा था. मतलब no, they people didn't talk about them Australia. मतलब पूरे वर्ल्ड कप के टाइम पे सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान ही चल रहा था कि ये दोनों ही में से कोई आएगा, and they came out of nowhere and took the cup home. Yes, और मैक्सवेल ने एक इनिंग्स खेली जो कि शायद किसी ने ना सोची ना देखी. Yes. और सारे चीज़ें उसने ऑकवर्ड कर दी. जो बुक में कहते हैं कि टाइम से खेलो या फुटवर्क से खेलो, उसने ऐसे ऐसे शॉट्स खेले, ना फुटवर्क था ना कुछ था, सारी फिजिक्स सब बस शॉट ऐसे. और मैं मैच देख रहा था, ठीक है, मैंने शायद 6 या 7 विकेटें देखी थी गिरते हुए ऑस्ट्रेलिया की, और मैं सो गया था जाके. मैंने कहा ये तो मैच बढ़ गया अफगानिस्तान से ना. लेकिन जब मैंने सुबह उठ के देखा, मैंने कहा ये क्या हुआ, आपने मैच छोड़ दिया. ये क्या हुआ, मैंने मैच छोड़ दी थी. आपने मैच छोड़ दिया, आप सो गए. I was disheartened because के अफगानिस्तान जैसी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के इतने सारे विकेट ले ली और अब तो मैच निकल गया. ठीक है, उसके बाद तो जो भी हुआ वो. लेकिन पता था मुझे पता था कि ग्लेन मैक्सवेल ऐसे तो नहीं बैठेगा. मतलब शुरू के मैचेस में वो ही वाजंट एबल टू परफॉर्म. तो मैं अपने बच्चों से ना मजाक में कह रही थी, दामाद जी फिर 0 पे आउट हो गए आज. दामाद जी फिर 0 पे आउट हो गए क्योंकि उनकी वाइफ इंडिया से है ना. हाँ, यस. मैंने कहा इस बेचारे के लिए तो बहुत डिसहार्टनिंग है कि मतलब वो गया है परफॉर्म करने. और लेकिन अगेन मैं पैट कमिंस का बड़ा फ़ैन हूँ. ठीक है, और पैट कमिंस की आपने शायद कहीं सुना हो कि इनको टीचिंग दी जाती है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जो टीचिंग है, जो कैप्टनसी की जो टीचिंग है, वो पता है किसको फॉलो करते हैं? डू यू नो? इमरान खान को. They teach them the book about the captaincy strategies of Imran Khan. इरफान ने इतनी आहिस्ता बोला है. 1992 में जो हुआ था ना, वो एक अलग लेवल था. ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ से बहुत सीखा था इमरान खान की. आज एहसन जो है ना, वो क्या कहते हैं, होश नहीं है. तो जहाँ क्रिकेट की बात आ रही है तो पीछे से खुद ही बातें कर रहा है, मैं तो सिर्फ सुन रहा हूँ. अच्छा, सिंस यू बीइंग अ वेरी क्रिकेट फैनेटिक, आपके अकॉर्डिंगली टॉप 5 बॉलर्स ऑफ ऑल टाइम, मतलब इंक्लूडिंग पास्ट एंड करंट, टॉप 5 बताएं आप अपने. Top 5 bowlers. पहला तो मुझे पता है वैसे, वसीम अकरम. I would take Wasim. The first one is Wasim Akram. Very high. डेल स्टेन इरफान को बहुत पसंद था. Michael Holding. शोएब अख्तर. इरफान नहीं. Malcolm Marshall. I don't know who that is, but it's fine. 3 हुए अभी तक. Glenn McGrath. ग्लेन मैकग्रा. अभी तक इमरान खान और शोएब अख्तर का नाम नहीं आया है और हम टॉप 4 हो चुके हैं. I would take Imran Khan because Imran I'm Khan on passionate number about 5. Pakistani. Nice. Yes. Nice. And Dennis Lilly. Top 5 batsmen for you. Okay. Bradman, no doubt. There's no match at the moment, or in past, or even in current. हम उमर, आपका हम उमर. Mr. Sachin Tendulkar, number bhai. 2nd. Yes, Sachin. Viv Richards. Oh, that West Indies. Oh yes. Yeah. A person who never use a helmet. Destroy every betting lineup. कितने हो गए? 3 हो गए. 3 हो गए. Okay. Again, I will be biased. Pakistani, Javed Miandad. Okay. Number 4. Virat. Number 5. Okay, Virat Kohli number 5. Okay, nice. अच्छा, तो लेट्स सपोज कि एक हमारा यहाँ पे फार्मेसी का स्टूडेंट है. ही और शी इज़ अ वेरी फ्रेश ग्रेजुएट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू ऑस्ट्रेलिया. तो प्रोसीजर्स क्या हैं और सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ओके, बहुत सिंपल है. मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ. ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल को जो डॉक्यूमेंट चाहिए, आपकी डिग्री चाहिए जो कि आपने फिनिश की है. उसके बाद एक और सर्टिफिकेशन होती है, या उसको हमारे फार्मेसी काउंसिल का सर्टिफिकेट कहते हैं, वो चाहिए कि आप वाकई में ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए
آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں رجسٹر فارماسسٹ ہیں. وہ جو ڈگری ہے اس کو ہمیں کہیں پاکستان کی کسی باڈی سے کوئی اٹیسٹ کروانی ہے؟ نہیں, مزے کی بات ہے کہ اٹیسٹیشن بہت سکتا ہے دوسرے ملکوں میں چاہیے ہو, لیکن فارمیسی کاؤنسل آف آسٹریلیا جو ہے, فارمیسی کاؤنسل آف آسٹریلیا, انہوں نے کافی ریسرچ کی ہوئی ہے. سو دیر از نو نیڈ فار یو ٹو ویسٹ ٹائم آن اٹیسٹیشن اور نوٹری پبلک اور HEC وٹ ایور. ٹھیک ہے, ٹائم بچائیں. اور کلر اسکین کاپیز جو ہیں دے آر ایکسیپٹیبل. اینڈ یہ دو اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں جس میں آپ کی فارمیسی کی ڈگری اور اس میں جو 5 ایئرس کا جو آپ کا مارک شیٹ ہے وہ, اور تھرڈ جو ڈاکومنٹ ہے فارمیسی کاؤنسل کا سرٹیفکیٹ, دیز 3 ڈاکومنٹس آر اونلی ریکوائرڈ ٹو اپلائی. پلس آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے, آپ کے پاس 2 اور ID ڈاکومنٹ ہونا چاہیے جس میں CNIC کا جو آپ کا پارٹ ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں, اور تھرڈ اگر ڈرائیونگ لائسنس ہے. دیز 3 ڈاکومنٹس اینڈ دیز 3 ڈاکومنٹس آر ایزی انف, سمپل پروسیس. آپ اپنے APC کی ویب سائٹ پہ جائیں, آسٹریلین فارمیسی کاؤنسل سرچ کر لیں ویب سائٹ پہ, گوگل پہ سوری, اور وہاں جا کے اپنا پورٹل بنائیں. پورٹل بنانے کی کوئی پیسے نہیں ہیں, آپ نے پورٹل بنایا, اپنا نام فیڈ کیا, اپنی انفارمیشن فیڈ کی, یہ 3 ڈاکومنٹس اور 3 ڈاکومنٹ 6 ڈاکومنٹ آپ نے اس پہ لوڈ کیے, اور آپ نے جب لوڈ کر دیے اس کے ساتھ آپ نے کریڈٹ کارڈ یا ویزا کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ جو بھی آپ کا, اس سے آپ نے $1320 جو فی ہے اس وقت کی اسسمنٹ فی وہ پے کر دی. $1320 آسٹریلین ڈالرس, جو کہ کنورژن پہ ہمارے بنتے ہیں تقریباً 188 کا اس وقت کنورژن ہے پاکستانی, تو آپ حساب کر لیں. تو یہ پے فی کر دیا آپ نے, آپ کے ڈاکومنٹ چلے گئے, اور 4 ویکس کے اندر یا ودن 4 to 8 ویکس یا اس سے بھی کم ٹائم میں آپ کو اسسمنٹ کی ای میل آ جاتی ہے کہ یور ڈاکومنٹس ہیز بین اسسڈ, ناؤ یو آر ایلیجیبل ٹو رائٹ دا ایگزام فار آسٹریلین فارمیسی کاؤنسل وچ از CAPS ایگزام. ناؤ ایگزام کی باری آتی ہے. اینڈ واٹس دی نیم آف دی ایگزام؟ CAPS, KAPS. ٹھیک ہے, KAPS, نالج اسسمنٹ آف فارمیسی اسسمنٹ, اس طرح کر کے وہ ایبریویشن بنتی ہے. بٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ دس ایگزام از اویلیبل ان پاکستان, سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو ٹریول دبئی, یو ڈونٹ نیڈ ٹو ٹریول اینی ویئر, رائٹ. سو دیٹس سم تھنگ بونس فار یو. اچھا, ہم یہ CAPS کا ایگزام ادھر پاکستان میں دے سکتے ہیں. اور یہ ایگزام جو ہوتا تھا خالی اسلام آباد میں ہوتا تھا, اور 15 بچے امتحان دیتے تھے سال میں 3 دفعہ. اب یہ ایگزام کراچی میں بھی اویلیبل ہے, یہ ایگزام پشاور میں بھی اویلیبل ہے, اور اسلام آباد میں 3 سینٹر میں, لاہور میں 3 سینٹر, ٹوٹل 8 سینٹرز ہیں ایگزام کے. اور یہ ایگزام مارچ میں ہونے والا ہے 2024 میں, اور پھر جولائی میں ہونے والا ہے, اور پھر نومبر 2024 میں. اچھا, مطلب CAPS جو ہے وہ سال میں 3 دفعہ ہوتا ہے, مارچ, جولائی اینڈ سپٹمبر, ورلڈ وائڈ ہوتا ہے. تو پاکستان میں بھی ہوگا. اور بہت ساری مس میں ایک مت ایسی ہے کہ آسٹریلیا میں جب بیٹھ کے امتحان دیتے ہیں تو آسان ہوتا ہے, اور اگر پاکستان میں بیٹھ کے امتحان دیتے ہیں تو مشکل ہوتا ہے. تو اٹس ارریلیونٹ تھنگ, کیونکہ یہ کمپیوٹر بیس ایگزام ہے, تو یہ ایگزام آپ کو یہاں جو کھلے گا یہ ویسے ہی وہیں کھلے گا. تو دس از آل غلط فہمیاں ہیں لوگوں کو, کسی نے غلط انفارمیشن دے دی, اس پہ لوگوں نے ڈسکشن کیا اور بلیف بنا لیا. تو مس بلیف بہت سارے ہیں کہ آسٹریلیا جانا ایگزام دینا زیادہ آسان ہے کیونکہ آپ پاس ہو جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز میں یا پاکستان میں, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اوکے, اینڈ واٹس دا فیس آف دس ایگزام؟ ایگزام فی جو ہے اراؤنڈ $2,300 آسٹریلین ڈالرس. اچھا, یہ بتا دیجیے کہ اسسمنٹ میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ بتایا نا میں نے, تقریباً 4 to 8 ویکس, لیکن کبھی کبھار 4 ویکس میں ہو جاتی ہے. اوکے, اسسمنٹ آپ کی ہوگی دین یو ول اپلائی فار دی ایگزام. اچھا, جب یہ ایگزام کی پریپریشن جو ہوتی ہے تو اس کے کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے پریپیئر کرنے کے لیے؟ کوئی یہاں پہ کسی ٹیوشنز لیں, کوئی کچھ کریں؟ ٹیوشن لے لیں یا اکیڈمی جوائن کر لیں, لیکن میں تو کسی کو بھی ریکمینڈ نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کنیکٹ کر لیں, اور کنیکٹ میں ہمارے ساتھ واٹس ایپ گروپ میں آ جائیں. تو وہاں پہ ہم نے بوٹ کیمپ گروپ بنایا ہوا ہے اس وقت, جو کہ مارچ کی پریپریشن کے لیے کوئی 1000 اور پلس 700 so 1700 people are there from around. Most of them are Pakistanis and many of them from India, from different part of the world. They're all studying for the exam. ڈسکشنز ہو رہے ہوتے ہیں روز کے روز. وہاں پہ اسٹڈی مٹیریل شیئر کیا جا رہا ہوتا ہے. وہاں پہ کوئی 5 سے 6 ہمارے مینٹورز ہیں جو کہ پیشنیٹ ہیں پڑھانے کے لیے, جنہوں نے ایگزام پاس کیا ہمارے ساتھ. دے آر والنٹرنگ. Any cost for all these services? No sir, is no cost, is free, voluntarily. جیسے میں نے ورڈ یوز کیا ہے کہ آپ آئیں اور ایگزام پاس کریں, اور اس
पैशन को जारी रखें. अगर आज आपको कोई हेल्प कर रहा है तो मेक श्योर करें कि आप दूसरे की हेल्प करें आगे जाके. तो देयर इज़ नो कॉस्ट. देयर आर लॉट ऑफ एकेडमीज अवेलेबल विच चार्ज $4,000, $5,000. इवन जो भी प्रोसेस मैंने बताया आपको, ये बहुत ही प्यारे तरीके से इसको बताने की भी $500 चार्ज कर लेते हैं एकेडमी वाले. ठीक है भाई, अगर आप लोग ये देख रहे हैं और कोई फार्मासिस्ट है जो जाना चाहता है, भाई इमिग्रेशन वाले के पास मत जाना, ये वीडियो देख लें. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट. और कोई ट्यूशन्स वगैरह भी नहीं लें, कुछ हज़ारों डॉलर भी नहीं दें. एक सिंपल सा प्रोसेस है, उसको सुन लें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी. ऑनलाइन वेबसाइट्स ऐसे खुले हुए होते हैं जहाँ पे वो नोट्स का बंडल आपको देते हैं और आपसे पैसे ले लेते हैं. सर, ये इन्फॉर्मेशन के जब हम इमिग्रेशन के पास जाते हैं, वो कभी भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते. वो कहते हैं आप सेकंड टाइम पे आए, इतनी हमारी फ़ीस है, आप हमें ये फ़ीस देंगे तो हम आपको एक प्रोसीजर बताएंगे. ये दिस इज़ द फैक्ट विच आई जस्ट एक्सप्लेन यू हाउ टू अप्लाई फॉर असिस्टमेंट. दिस इज़ अ स्ट्रेट अवे कॉस्ट बाय एकेडमी और दे विल चार्ज यू $500. ठीक है, मैंने आपको कितने प्यारे तरीके से सिंपल तरीके से बताया. तो जो भी सुन रहा है इसको, मेक श्योर आप इसको यूज़ करें इस नॉलेज को, और अपने साथ 10 और दोस्तों को बताएं कि यार ये तरीका है, और आप अपनी लाइफ में ह्यूज चेंज ला सकते हैं अपने ख़ानदान में. और फ़र्ज़ करें आप ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं तो यू मे बी अर्निंग हेयर इन पाकिस्तानी रुपीज़. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टार्ट अर्निंग इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, राइट. सो वहाँ पे जो करेंसी है उसकी जो कन्वर्जन रेट है एकदम जंप करेगा, तकरीबन $180. तो आपकी इकॉनमी जो है, अगर आप यहाँ पे 4,000 या 25,000 रुपये कमाते हैं या 50,000 रुपये भी कमाते हैं, अगर आप फार्मेसी इंटर्न की जॉब करने जा रहे हैं पहले महीने में, तो वहाँ पे बताता चलूँ कि जो सैलरीज़ हैं वो मिनिमल सैलरी जो है वो $4,000 मंथली डॉलर्स में सैलरी है. ठीक है, तो आप उसको देखें तो कंपेयर करें. और अगर आपके घर में 2 फार्मासिस्ट हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, इधर जैसे हस्बैंड एंड वाइफ, और दोनों जाके जॉब करते हैं तो 8,000 की अर्निंग है इंटर्न फार्मासिस्ट की. और जब आप 1 साल ख़त्म कर लेते हैं, फुली रजिस्टर हो जाते हैं, तो यही अर्निंग जो है वो डबल हो जाती है. $8,000 से $10,000 मंथली इनकम आप अर्न कर सकते हैं कम्युनिटी फार्मेसी में, रीजनल फार्मेसी में रहते हुए. ठीक है, ये बात बहुत ज़रूरी है. कम्युनिटी फार्मेसी में नीड है. ये ना समझिएगा कि हम बात कर रहे हैं ऑल सॉर्ट ऑफ फार्मेसी. प्रोफेशन लाइक इंडस्ट्रियल फार्मेसी में कुछ नहीं है वहाँ पे. कोई कहे कि मैं रेगुलेटरी बॉडी में जाके काम करना चाहता हूँ, नो अट्रैक्टिव जॉब्स देयर. कोई कहता है कि मैं रिसर्च में काम करना चाहता हूँ, देयर इज़ नथिंग देयर. कम्युनिटी फार्मेसी में जॉब्स हैं जो कि एक रिटेल सेटअप होता है, क्योंकि कम्युनिटी में लोगों को मेडिसिन देने के लिए फार्मासिस्ट मैंडेटरी है. और एक फार्मेसी में एक फार्मासिस्ट ज़रूरी होता है, या अगर बड़ा सेटअप है तो वहाँ पे 10 फार्मासिस्ट भी काम कर रहे होते हैं. लेकिन आने वाले टाइम में जो फ्यूचर है फार्मासिस्ट का, उसमें स्कोप ऑफ वर्क जो है वो बहुत इंक्रीज़ हुआ है और होने वाला है, इंक्रीज़ होने वाला है. मतलब कि फार्मासिस्ट की जिम्मेदारियाँ बढ़ने वाली हैं, तो फार्मासिस्ट और चाहिए. उसकी वजह यह है कि नर्सिंग जो है वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई नर्सिस की, और एजिंग पॉपुलेशन है. तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एज में आ रहे हैं कि उनकी केयर बहुत ज़्यादा की जा रही है. तो जो कॉस्ट ऑफ रनिंग मेडिकल क्लिनिक है वो बहुत ज़्यादा राइज़ हो रहा है. तो अब ज़्यादा से ज़्यादा क्लिनिक्स जो हैं वो अवॉइड करेंगे नर्सिस को हायर करने से, क्वालिफाइड नर्सेस को, और वो काम जो है वो फार्मासिस्ट के पास आ रहा है. जैसे वैक्सीनेशंस, जैसे वैक्सीनेशंस हो गई हैं, और भी बहुत सारे काम. एंटीबायोटिक भी देना शुरू करने वाले हैं, फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइबर भी बनने वाले हैं, डॉक्टरों का बहुत सारा काम फार्मासिस्ट करने वाले हैं. सो मतलब देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज डाउन द रोड. हाँ जी. अच्छा, एक और बात मैं इस चीज़ में ऐड कर दूंगी जो कि मैंने देखा है, जो कि बेतहाशा फ़ायदा उठाया लोगों ने इरफान के साथ कनेक्ट होने का. वो ये था कि एक कम्युनिटी बन गई है वो. अब जैसे जो पहुंच गए वहाँ पे या जो अप्लाई कर रहे हैं, वो आपस में इरफान को तंग करने के बजाय वो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं. तो वो एक जो कम्युनिटी बनी है ना. बड़ी पार्टी होने वाली है, रमाडा होटल बुक है संडे को, जिसमें मैं लाहौर जा रहा हूँ. एंड देयर विल बी लॉट ऑफ memes started made up memes yes. और कैब्स द पावा इरफान सर आ रहे हैं लाहौर, इस तरह की वीडियोस. और बहुत सारे मैं आपको शेयर करूँ तो आप हंस के, तो मतलब एक पूरा कोई एक इवेंट सॉर्ट ऑफ थिंग है, एक हाइप बनाई जा रही है कि मैं वहाँ आ रहा हूँ और वहाँ सेलिब्रेशन होगी, क्योंकि उन सब ने एग्ज़ाम पास किया है नवंबर में. ठीक है, कैप्स का एग्ज़ाम कि नवंबर अभी गुजरा है, और ऐसे लोग उसमें एग्ज़ाम पास करके बैठे हैं जिन्होंने शायद अगस्त या नवंबर के टाइम जुलाई और अगस्त में शायद ये सोचा था कि ये एग्ज़ाम हमसे तो नहीं पास होता.
हम नहीं कर सकते. एंड और वो एग्ज़ाम क्लियर हो गया, एग्ज़ाम पास हो गया है. उसमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे और दे आर सो एक्साइटेड टू मीट विद मी इन फेस टू फेस इन पर्सन. वो मेरे वेबिनार में होते थे तो उन्होंने मुझे इतना ज़ोर लगाया कि आपने लाहौर ज़रूर से आना है. उन्होंने रमाडा होटल बुक किया 2 सेशंस के लिए. वन सेशन that whole event is मिनी कॉन्फ्रेंस. okay. एंड उसमें मैं तो कम ही बात करूँगा, वो लोग ज़्यादा बात करेंगे जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया है. तो और उसमें उन्होंने इनवाइट कर लिया लाहौर के जिस फार्मासिस्ट को भी आना, आके सुनो आके हमारी बातें. और उसके बाद फिर एक पार्टी होगी उनकी जिन्होंने एग्जाम पास किया. तो दैट विल बी nice. So it's a whole community, people are working together. Nice. अच्छा, ये जो कैप्स का एग्ज़ाम है इसकी कोई लिमिट होती है कि you just have to do it once or twice? For example, अगर कोई फेल होता है इसमें, फेल नहीं कर पाते हैं, they can reappear again, reappear. चांसेस कोई लिमिट नहीं है. अनलिमिटेड तौर पे फेल हुए, लेकिन वो खुशी खुशी पैसे लेंगे. और आप बडीरे के बेटे $200 दे रहे हो भाई, फेल नहीं होना, पढ़ लेना. कोई अगर बडीरे का बेटा है तो पैसे देता रहे. हाँ, इरफान का काम तो ये है ना कि ऑब्वियसली कि वो जो एक मिथ है कि जी मुश्किल तरीन एग्ज़ाम है उसको मतलब ऑब्वियसली देखें ऑस्ट्रेलिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो दे आर द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. किसी भी हेल्थ फील्ड में आप उठा लें, नर्सिंग देख लें, मेडिकल प्रोफेशन देख लें, कोई सा भी. इसमें ये सवाल है ना आपने जो किया, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में मुझसे किया था तो मैंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया था. बड़ी तालियां वालियाँ बजी थी कि व्हाट इज़ द लिमिट, लाइक हाउ मेनी टाइम्स यू कैन पास, हाउ मेनी टाइम्स यू कैन फेल द एग्जाम. तो मैंने कहा था अनलिमिटेड. उनका एक स्टैंडर्ड है, ऑफ कोर्स उस तक पहुंचना है सबको. तो और एक और सवाल पूछते हैं फार्मासिस्ट मुझसे, वो भी पूछा था लॉ यूनिवर्सिटी, और हर यूनिवर्सिटी के लेक्चर में पूछते हैं ऐसे करके ना, सर इसमें जीपीए कितनी चाहिए, मतलब कि तो मैं बड़ा बताता हूँ यार, जो लोएस्ट जीपी वाला भी है ना वो भी चलेगा क्योंकि उनको जीपीए से कोई लेना नहीं. और इस बात पे बहुत ज़बरदस्त नारे लगते हैं कि वो मतलब हमारा चांस है, सारे बेंच बैंकर जा सकते हैं, सारे पीछे होते ना, अरे मेरी तो 1.8 मेरी तो 2.2 चांस है. 2.5 पासिंग होता है ना तो 2.6 भी चलेगा, तो 3.9 भी चलेगा, सब चलेंगे वहाँ पे, कोई मसला नहीं है. मिनिमम जीपीए भी से हो जाएगा. नो मिनिमम. जो सुन रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है. अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगता है कैप्स की प्रिपरेशन को करने में? A month, 2, 3. मैं ये कहता हूँ कि 2 months are best utilized time. अगर आप 4 घंटे दे दें, 5 घंटे डेडिकेटेड, और अगर 3 महीने कर लें तो दैट्स वेरी आइडियल. उससे ज़्यादा टाइम ना दें क्योंकि कैप्स की स्टडी को कुछ लोग समझते हैं मैं 6 महीने पढ़ूँगा, 10 महीने पढ़ूँगा. दैट्स यूजलेस बिकॉज दैट स्टडी इज़ नॉट रियली रिकमेंडेड. और शॉर्ट टाइम में पढ़ें, स्मार्ट पढ़ें और टू दी पॉइंट पढ़ें. जो एग्ज़ाम आपने एग्ज़ाम पास करना है, आपने एग्ज़ाम में पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है, तो लिमिटेड पढ़ें. जो गाइडेंस हम दे रहे हैं बस वो पढ़ें एंड यू विल पास द एग्ज़ाम. बिकॉज हमारे साथ जो एग्ज़ाम पास करते हैं हम उनके साथ एक इंटरव्यू करते हैं कि भाई ज़रा एक्सप्लेन करें आपने कैसे पास किया. तो मोस्टली जो होते हैं ना बंदे आके बताते हैं मैंने 30 डेज़ पढ़ा था, मैंने 40 डेज़ पढ़ा था, मैंने मैक्सिमम जो होते हैं 2 months वाले होते हैं, उससे ज़्यादा वाले होते ही नहीं हैं. और कुछ ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं कि वो एग्ज़ाम होता है 2 घंटे का, ठीक है. 2 घंटे का एग्ज़ाम अब स्टैंडर्ड जो है ना वो रेज़ होता जा रहा है, ठीक है. हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, मुझे याद है कोई कहता था कि मैं ये एग्ज़ाम करके आया 2 घंटे वाला 1 घंटे में, क्योंकि मेरे लिए एग्ज़ाम हलवा था, ठीक है. और अभी जो नवंबर में इतनी तैयारी कर ली, ओवर तैयारी कर ली कि वो 30 मिनट्स में करके आ गए 2 घंटे का. अच्छा, ऐसे भी हैं, आप सोचिए ज़रा. और कुछ ग्रुप्स में ये भी बात चल रही थी हमारे कि कोई मुश्किल इम्तहान दो, नेक्स्ट वाला इम्तहान मुश्किल बनाओ. हम तो हमारे लिए तो ये एग्ज़ाम तो ऐसा था जैसे हमने रटा हुआ है हर चीज़ ना. तो दे वर ओवर प्रिपेयर्ड. ऐसे भी होते हैं ओवर प्रिपेयर्ड बिकॉज आवर टीचिंग से दैट यू नीड टू स्टडी स्मार्ट, नॉट लाइक आपने बुक्स नहीं पढ़नी, आपने टारगेट पढ़ना है, ठीक है. और एग्ज़ाम को जब करना है ना, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट गोइंग फॉर द पासिंग मार्क्स. पासिंग मार्क्स इज़ 50%, ठीक है. यू आर गोइंग टू अचीव एटलीस्ट 95% मार्क्स. आपका एम 95 होना चाहिए, तब जाके आप कहीं बीच में लाए करोगे. इसी अच्छा, स्टेप नंबर 1 असेसमेंट, स्टेप नंबर 2 दी कैप्स एग्जाम. नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स स्टेप नंबर 3. क्लियर हो गया एग्जाम, क्लियर हो गया. पीटीई कर लें, इंग्लिश टेस्ट जो है. इंग्लिश टेस्ट जो है, व्हाट्स द फुल फॉर्म? पीटीई
is like مطلب یہ الگ سے فارماسسٹ کے نہیں ہوتا ہے یا پھر نہیں this is just an exam? یہ سارے پروفیشنز. کوئی What about IELTS اور TOEFL? IELTS جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اور OET بھی ہوتا ہے. بھی کر سکتے ہیں, لیکن I recommend this is the latest test which is called PTE. PTE. ہاں, اس کی فیس do you have any idea? 70,000 روپے. 70,000 PK. Okay, 70,000. اور کراچی میں اویلیبل ہے. پیئرسن ٹیسٹ کراتا ہے, اس کو بک کر لیں. اور اس کی پریپریشن بھی ہم گائڈ کرتے ہیں اپنے گروپس میں. Everything is free. 4 weeks is enough to prepare for PTE. Kill the exam. اگر آپ 80% لے کر آئیں گے اس ایگزام میں تو you will get 20 points for your visa process. اگر آپ 80 سے کم لائیں گے تو آپ کو 10 point ملیں گے. تو I always say that look, try to get 85%, 90%. So you get more points. تو ہمارے ساتھ بہت سارے GLA اسٹوڈنٹ ہیں جو 87, 88, 90% ہٹ کر کے آئے. Oh my God. So مجھے ان کو جا کے سارے لاہور میں بیٹھے ان کو سلوٹ کرنا پڑے گا مجھے جا کے ان کو ایسے کر کے. اچھا میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی عرفان, اس سے پہلے میں بھولوں کہ there is a reason why he is doing this, because ہوتا یہ تھا کہ زیادہ تر جتنے بھی ہمارے امیگرینٹس آتے تھے نا, فارمیسی کوالیفائڈ فارماسسٹ ہیں, وہ 4 سال کی پڑھائی انہوں نے کی, 5 سال کی, اور پھر آ کے جب کام کرنا شروع کرتے تھے تو ان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا تھا آسٹریلین سسٹم کے بارے میں. تو اب یہ عرفان نے انٹروڈیوس کیا ہے کہ جو آ رہے ہیں لوگ وہ آلریڈی جانتے ہوں وہاں کے سسٹمس کے بارے میں تھوڑا بہت, ایٹ لیسٹ تو کہ ان کو جاب لینے میں آسانی ہو. ورنہ پھر شروع کے 2-3 مہینے تو وہ ابھی ایڈجسٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ چیز کیا ہے, اچھا یہ چیز کیا ہے. تو اس سے تھوڑا سا یہ اویئرنیس کریٹ ہوئی ہے کہ عرفان نے ان کو یہ بولا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو بی لائک اف یو نو لٹل بٹ اباؤٹ دی انڈسٹری ان آسٹریلیا, سو یو نیڈ ٹو نو اباؤٹ ہاؤ واٹ از دا ورک کلچر, اس طرح سے. مطلب یہ اسی وجہ سے میں سب کو کہتا ہوں کہ یار میرے ساتھ کنیکٹ کرنا, خالی یوٹیوب پہ نہیں آنا, میرے باقی سب پہ آنا. مطلب یہ مجھے ٹویٹر پہ بھی دیکھنا, مجھے ٹک ٹاک پہ بھی دیکھنا, روز کی چیزیں جو آ رہی ہیں, کہیں نہ کہیں میں نئی چیزیں بریک کر رہا ہوتا ہوں. آپ اپنا ہوم ورک پہلے سے کر کے آؤ, انفارمیشن بیکاز یو آر گوئنگ ٹو اے ڈفرنٹ کنٹری, وہاں کے کلچرز, ویلیوز, نارمس ڈفرنٹ ہوتے ہیں. اف یو آر ناٹ اویئر تو بہت آپ کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے. جو چیز آپ 8 مہینے میں سیکھو گے, اگر وہ آپ چیز پہلے سے سیکھ کے آؤ. شاید ہمیں کافی ساری پرابلمز ہوئی تھی کیونکہ ہمیں گائیڈ کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا. تو ہم جب بندہ ایک ڈفرنٹ کلچر سے نکل کے کلچر میں جاتا ہے تو ایک کلچرل شاک ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں یہ تک بتاتا ہوں کہ کون سی ویب سائٹ پہ جا کے آپ اپنے نیوز جرنلس کو وہ کر لیں, سبسکرائب کر لیں, تاکہ آپ کو ڈیلی اپڈیٹس ای میل پہ آنی شروع ہو جائے. ایک ای میل آ گئی, آپ نے کھول کے پڑھ لیا. تو ابھی میں نے کراچی جب میں پہنچا تھا تو میں نے ایک گیٹ ٹوگیدر رکھی تھی. تو اس گیٹ ٹوگیدر کے اندر میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ کون بہت زیادہ ڈیپلی انوالو ہے. ایگزام تو پاس ہو گیا, آگے کی چیزیں کس کو پتہ ہے کچھ. تو کچھ 1-2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اس میں کسی نے فارمیسی سافٹ ویئرس کے بارے میں بات کی, نام لیے. تو میں بڑا حیران, میں نے کہا یار یہ کس نے نام لیا یہاں پہ ابھی فریڈ کا. تو ایک نے ہاتھ کھڑا کیا, میں نے کہا آئی ایم ویری امپریس بھائی, دس از ایکسٹرا آرڈنری نالج کہ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ کوئی اتنا ڈیپ جا رہا ہے. اور آج اسی فارماسسٹ کا انٹرویو ہوا ہے, اینڈ شی گیٹنگ تھرو دیٹ بیکاز شی اسپینڈ time on all of my information which I was releasing, like small interviews, small information. Pharmacy owner کے ساتھ کہیں بیٹھ گیا میں, تو میں نے کچھ ڈسکشن کر لیا. تو وہ جو چھوٹی چھوٹی انفارمیشنز ہیں نا, دیٹ میک accumulation of like the progress become confidence بہت آ گیا نا, کچھ پوائنٹس آپ بتانا چاہیں گے, لائک ویری اسپیسیفک پوائنٹس ان ویری, کیا ڈو اینڈ ڈونٹس ہیں جو ہمیں پہلے سے تھوڑے سے پریپیئر کرنے چاہیے اف یو آر موونگ ٹو آسٹریلیا. آسٹریلین کلچر کے بارے میں جتنا ہو سکتا ہے نا, یو شوڈ نو کہ آسٹریلیا کے معاشرے میں آپ کو کنیکٹ کیسے کرنا ہے. ایگزام پاس ہو گیا, دیٹ از ون پارٹ, بٹ آپ نے اس معاشرے میں رہنا ہے نا. آپ جیسے اس ایریا میں رہتے ہیں تو اس ایریا میں جس طرح کے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا, اس کے بارے میں کیسے آپ کو پتہ چلے گا. اس پہ ریسرچ کریں, ویب سائٹس ہیں, فیس بکس ہیں, ٹی وی پروگرامس ہیں. اٹس اے ہیوج کنٹری. سو بیسیکلی آپ کو جب وہاں جانا ہے, جس جگہ بھی آپ کو کام کرنے جانا ہے, تو آپ کو اس جگہ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اور ایٹ لیسٹ
उस जगह के बारे में ये इतना थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, स्पोर्ट्स वगैरह क्या खेली जाती हैं. इसी वजह से मैं क्रिकेट में मतलब बात उनकी करता हूँ. पर्सनालिटीज किस तरह की हैं, क्या उनको पसंद है, You need- नेबरहुड्स हाँ कैसे जी, हैं. आपको कोई टॉपिक चाहिए बात इनिशिएट इसी वजह से करने, क्रिकेट जो है ना सबसे कम्युनिकेशन. easy to मतलब यू वांट टू remember. कम्युनिकेट विद एन Communicate ऑस्ट्रेलियन, with the आपको पता होना Australian. चाहिए कि वो किन उनका Exactly. इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, सो यू कैन स्ट्राइक अ कन्वर्सेशन मैं विद ऑलवेज देम. बात करता हूँ, स्पोर्ट्स इज स्पोर्टिंग नेशन है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है. और अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में आपको शौक है, भले क्रिकेट ना, कोई और भी हो, स्विमिंग हो, टेनिस हो, स्क्वाश हो, आप इजीली दोस्त बना सकते हैं. दोस्तियाँ होंगी ना तो आपको ईजी होगा, नेटवर्किंग होने में आसानी होगी, दोस्त बनने में आसानी होगी. जब आपके दोस्त बनने शुरू हो जाएंगे तो आपको और चीज़ें ईजीली पता चलेंगी. तो कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है. थोड़ा सा डिफरेंट एक्सेंट भी है ऑस्ट्रेलियंस का. यस यस, थोड़ी सी इंग्लिश. और ये भी पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में मक्खियाँ बहुत हैं. ओह यस, हाँ, उसका भी पता है कि वहाँ आओ तो थोड़ा सा मुंह बंद करने की थोड़ी सी आदत हो, वरना हम पाकिस्तानी को होता है ना, मुंह खोल खोल के बस जहाँ दिल करा बात कर ली. मुंह खोलेंगे ना ज़्यादा तो मक्खियाँ घुस जाएंगी अंदर. प्योर प्रोटीन ये सेड डायरेक्ट सीधी यहाँ अंदर चली जाएगी. और ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है मेरे साथ, मैंने बहुत मक्खियाँ खाई हैं वहाँ पे. क्योंकि जब आप बात करते हैं आउटडोर में खड़े ना, तो इनडोर की बात नहीं कर रहे, लेकिन आउटडोर में आपको जाना होता है. So I think I was doing a meeting with the doctor and I was there in that town first time. और उसमें कुछ ऐसा हुआ कि मैंने नोट नहीं किया, लेकिन मक्खियाँ आ रही थी, यूँ कर रहा था और उसी दौरान में बात कर रहे थे. And I think अंदर. तो हमारे यहाँ पे 3 स्टेप्स हो गए. PT क्लियर हो गया. नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? स्टेट नॉमिनेशन एक स्टेप है. स्टेट नॉमिनेशन मतलब कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो 7 स्टेट्स हैं उसमें विक्टोरिया स्टेट, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्टेट, दे आर वेरी एग्रेसिव इन प्रोवाइडिंग स्टेट नॉमिनेशन, जो कि सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं. इन दोनों स्टेट की वेबसाइट पर जाके स्टेट नॉमिनेशन अप्लाई करें. और अगर एक्सपीरियंस नहीं है पीछे से रिटेल का या कम्युनिटी का, तो दीज 2 स्टेट आर स्टिल वेलकमिंग फार्मासिस्ट फॉर प्रोवाइडिंग द स्टेट नॉमिनेशन. जैसी स्टेट नॉमिनेशन आपको अप्लाई करेंगे, समटाइम इट टेक्स 3 months 4 months at the moment. Previously it was very quick. Previously मीन कि जुलाई से पहले बहुत सारे लोगों को within 20 days 30 days स्टेट नॉमिनेशन अप्रूव हो रही थी and they were applying for the visa. अभी थोड़ा सा स्लो है, लेकिन फिर भी स्टेट नॉमिनेशन आ रही हैं. और जैसी स्टेट नॉमिनेशन का आपको ईमेल आ जाए, इसका मतलब है कि आप वीज़ा लॉन्च कर सकते हैं. वीज़ा लॉन्च कर दें, 2 to 3 months में आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है. अच्छा, जब भी हम स्टेट नॉमिनेशन की तरफ जाते हैं, इसकी कोई स्पेसिफिक चार्जेस वगैरह? आई थिंक $300 दे चार्ज आपको जाके कुछ देना होता है. EOI कहते हैं इसको. EOI, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. and that's like around $300 approx, something like that. I could be wrong, but मुझे इतना डिटेल नहीं पता, क्योंकि माइग्रेशन के ऊपर मेरा वो नहीं है. that's not my area. that's why मैं कैप्स की तैयारी, मोटिवेशन वहाँ तक बहुत इंटरेस्ट लेके बात करता हूँ. उसके बाद मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि ये स्टेप कर लें, क्योंकि एज ए ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रोफेशनल, एज ए ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न, इसकी जो एडवाइस है ना माइग्रेशन की, वो एक रजिस्टर माइग्रेशन एजेंट नहीं दे सकता है. हर एरा गैरा नहीं दे सकता. तो मैं डोंट वांट टू बी एरा गैरा इन दिस फील्ड, बट आई कैन जस्ट से दैट कि ये वीज़े हैं, आप वेबसाइट पे जाएं, खुद कर लें. अगर ख़ुद नहीं कर सकते तो माइग्रेशन एजेंट जो हैं बड़े अच्छे ऑस्ट्रेलिया में हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फार्मासिस्टों के लिए काम कर चुके हैं. तो मैं उनके नंबर्स उनको रिकमेंड कर देता हूँ, और वो मुझे कोई कमीशन नहीं देते, लेकिन मैं उनको रिकमेंड कर देता हूँ ताकि वो उनको जल्द से जल्द प्रोसेस करके उनका मसला हल कर दें. अच्छा, तो सर वीज़ा की सिर्फ टाइप्स बताएंगे, कौन सी टाइप्स होती है? जो भी स्टेट नॉमिनेशन की बात हुई, इसमें 2 तरह के वीज़े होते हैं. 491 वीज़ा एंड 190 वीज़ा. ये 491 which is a temporary resident visa, okay, and 190 is a permanent resident visa. तो दोनों देख लें, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, वो ये है कि 491 अप्लाई करें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ज़्यादा केसेस देखे क्विकली वीज़ा अप्रूव होते हुए एंड लोगों को जाते हुए. ठीक है. तो आपने तो मकसद है ना कि आपने जाके काम करना है.
تو دس از مائی پھر وہ تو permanent residency تو بعد میں ہوتی رہے گی. پرماننٹ کا پاتھ وے مل رہا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کام کرنے کے لیے, یو آر رائٹ, یو ہیو آل دا رائٹس, یور وائف از آلسو اور یور اسپاؤس از آلسو ہیو دا رائٹ ٹو ورک. آپ کے بچے جو ہیں وہ اسکولنگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں, یو کین اسٹارٹ لیونگ ان دیٹ اسٹیٹ وے یو ہیو بین گرانٹڈ. اپروکسیمیٹلی اگر ٹیمپریری اگر 491 پہ جاتے ہیں تو پرماننٹ ریزیڈنسی اپروکسیمیٹلی کتنے ٹائم میں مل جاتی ہے؟ آئی تھنک آفٹر 4 years. آفٹر 4 years. Yes, 3 or 4 years. اور یہ جو ویزا کی جو فیس ہے that's like around $300 No, that's for the state nomination. ویزا جب اپلائی کریں گے تو مین اپلیکینٹ کی جو ویزا فی ہے وہ تقریباً $4,200 یا $400 ہے ایک پرسن کی. اینڈ اگر ان کے ساتھ ان کا اسپاؤس ہے یا ہسبینڈ ہے یا وائف ہے تو ان کی شاید $2,000 کے قریب فیس ہے, اور اگر کوئی چائلڈ ہے تو اس کی بھی 2,000 ہے. تو اگر لیٹس سے کہ ہسبینڈ وائف اور ایک بچہ ہے تو 4,000 سم تھنگ مین اپلیکینٹ, 2,000 تو تقریباً آپ سمجھ لیجیے 9,000 یہ ویزا فی چلی جاتی ہے. سو دیٹس اے پیکیج آف 9,000 پلس انیشیل جو آپ کی کیپس کی فی گئی ہے تقریباً 4,000 یہ 4,000. تو یہ تقریباً 15,000 کے اندر آپ کا سارا کام ہو سکتا ہے جی. بٹ یو کین ریکور دس کاسٹ ویری کوئکلی. کتنے ٹائم میں اپروکسیمیٹلی اف یو آر ڈوئنگ دی رائٹ تھنگس؟ اگر آپ رکھ لیجیے 3 سے 4 مہینے میں آپ یہ ریکور کر سکتے ہیں اپنی کاسٹ. اچھا, جاب کی جب بات آتی ہے, let's suppose you got the visa, you landed, what are the chances to get the job and to get the right job that you're looking for? تو لینڈ تو ہو گیا آسٹریلیا میں, جس طرح ہم لوگوں نے پہلے ڈسکس کیا تھا. اف یو گو ٹوورڈ سڈنی, میلبرن, وہاں پہ obviously تھوڑا سا competition, yeah, there's very much competition and you're a very new fish over there, that's hard to sustain amongst the big fishes. سب کے رشتے دار ہوتے ہیں بڑے سٹیز میں, تو وہ ایک لینڈنگ ڈیسٹینیشن بنتی ہے, that's fine. آپ رہیں وہاں پہ 1-2 ہفتہ انجوائے کریں, لیکن مینلی کام جو ہے نا وہ آپ کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے چھوٹے سٹیز میں, کیونکہ جو مائگریشن آپ کو ملی ہے نا وہ اسی بیس پہ ملی ہے کہ آسٹریلیا کو ورک فورس چاہیے ریجنل میں. تو لک فار ریجنل جابس. اینڈ what are the forums to look for the job? ویب سائٹس ہیں جیسے کہ ٹھیک ہے, انڈیڈ, کیریئر, سیک, جورا, دیز آر آل ویب سائٹس. LinkedIn, Facebook. اور کمپنیز کی اپنے ویب سائٹس بھی ہیں جو فارماسیوٹیکل فارمیسی کمیونٹی فارمیسی کی بڑی بڑی کمپنیز ہیں, جیسے کیمسٹ ویئر ہاؤس ایک کمپنی ہے, ٹیری وائٹ کیمارٹ ایک کمپنی ہے, پرائس لائن, یہ اور بہت سارے الگ اسٹار کیمسٹ, اسٹار ڈسکاؤنٹ کیمسٹ گروپ, اس کے علاوہ انفینٹی گروپ. دیز آل کمپنیز ہیو دیئر اون ویب سائٹ وچ دے ہیو دیئر اون کیریئر سیکشن ویئر دے ہیو ایڈورٹائز لاٹس آف جابس. اس کے علاوہ فارمیسی گلڈ آف آسٹریلیا کا ایک الگ انٹرن ویب سائٹ ہے, انٹرن کے لیے, انٹرن جابس کے لیے ایک ویب سائٹ ہے, وہ بھی اس کو بھی دیکھیں. لیکن جاب ملنے میں آپ کو نا کنیکشنز بڑے کام آتے ہیں. آپ کسی کو جانتے ہو تو اس سے آپ کو ایک لنک اپ انفارمیشن ملتی ہے. ابھی جیسے کل پرسوں کی بات ہے, کسی نے مجھے اپروچ کیا کہ آئی نیڈ سم ون ہو کین اسپانسر می, تو میں نے ان کو ادھر سے نمبر دے دیا, ان کا ادھر نمبر دے دیا, ان کی بات ہو گئی, ابھی انٹرویو چل رہا ہے ان کا. تو دیز کائنڈ آف کنیکشنز میک لاٹ ایزی فار یور جاب چانسز. اچھا, جب آپ کے پاس ویزا آ جاتا ہے اور آپ لیٹس سپوز آسٹریلیا میں لینڈ نہیں ہوئے ہو, تو اس سے پہلے جاب ملنے کے چانسز ہوتے ہیں؟ Like if you do your searching from here in Pakistan and you got the online interview call, اور آپ کو یہاں سے بیٹھ کے ہی ہو گیا and you just got there after a week. There are many cases where people have received such opportunities, they've been selected before landing over there. Before landing اور before even انہوں نے اپنے اون پہ ویزا نہیں کیا ہوا, ان کو امپلائر نے بھی اسپانسر کر دیا. تو وہ والے ویزے جو ہیں وہ ان کی بھی ڈفرینٹ نام ہیں, جیسے کہ 407 انٹرن ویزا ہوتا ہے, اس کے علاوہ 494 ایک اور ویزا ہوتا ہے, اس کے علاوہ 482 ویزا ہوتا ہے. تو یہ 3 طرح کے ویزے ہیں جو امپلائر اگر انٹرسٹیڈ ہو آپ کو امپلائی کرنے میں, آپ سلیکٹ ہو گئے تو دے کین آلسو اسپانسر دیٹ پروسیس. دیٹ ول بی مچ کوئکر. So this is the whole procedure. Yes, اور جابس کے چانسز کافی ہیں. ابھی انٹرنل رپورٹس ہمیں پتہ ہے, ہم ڈائریکٹر ہیں اور ہمارے پاس فارمیسی گلڈ کا ڈاٹا ایکسیس ہے جو کہ فریلی اویلیبل نہیں ہوتا ہے اس ویب سائٹس پہ. سو وی نو دیٹ دے کہ نیکسٹ 4 ایئرز میں ہر سال تقریباً 5,000 نیو جابس جو ہے وہ کمیونٹی فارمیسی میں ہمیں نظر آئیں گی. تو یہ نہیں سمجھیں کہ کہیں کہ سچویشن ہو گئی ہے. دے آر لاٹ آف اسکوپ آف ورک.
there are a lot of opportunities for pharmacists to go there and work and earn and make their life, become entrepreneur. Ship جو ہے وہ میں سب کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ don't just stay for your for life, don't just stay there for work for someone. Go for business venture, business entrepreneurship, and that will be the ultimate goal, and also help the community. Yes. And when you become entrepreneur, your life will become different, and that makes a person, like I would say that if you desire big, you can achieve big, because human mind is so good. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا ہی اشرف المخلوقات بنایا ہے, تو if you think that if you want to achieve something in the life, you can achieve it. Yes. Anything, any goal. So it's up to you. What is your top goal? I guess this procedure is not that hard. سننے میں بہت مشکل لگتا ہے کہ کیا procedure ہے. If someone follows these procedures correctly, and if someone has a mentor like you, تو آئی گیس کسی کو کوئی امیگریشن ایجنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے, اینڈ یو ڈونٹ ایون نیڈ ٹو اسپینڈ $1,000 آن دس پروسیس. نائس. اوکے, آئی ہوپ یو گائز, آپ لوگوں کو یہ پروسیجر سمجھ آ گیا ہوگا. اچھا, بس تھوڑا سا لیٹس کم ٹورڈز دی اینڈ آف دس پوڈ کاسٹ. صحیح ہے, سب وہاں پہنچ گئے, تو وہاں پہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں؟ بہت سارے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وین لینڈ دیئر, بہت کچھ ملے گا, پیسہ ہی پیسہ ہوگا. از دیٹ ٹرو؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. ایکچولی اٹس بٹ ڈانٹنگ ہوتا ہے تقریباً سبھی کے لیے, کیونکہ اب جب آپ آسٹریلیا پہنچ گئے ہیں تو آپ کو فارمیسی میں جاب کرنی ہے. تو فارمیسی میں جب جاب کرنی ہوتی ہے تو پھر آپ کے جو 7 لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کئی سال سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو اب آپ کو اپنی نالج اور اپنا جو آپ کا جو ایتھکس ہے, ہر چیز آپ کو ایٹ پار رکھنی ہے ان سے, اور آپ کو ایونچولی فارماسسٹ بننا ہے. تو یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے سب کے لیے شروع میں, کہ اپنی جو ہے اوبویسلی پھر پڑھائی بھی ہوتی ہے. پورا جو فرسٹ ایئر ہوتا ہے فارماسسٹ کا پہنچ کے آسٹریلیا, وہ پورا ٹریننگ میں ہوتا ہے. سو یو آر ناٹ لائبل فار اینی تھنگ, بٹ یو نیڈ ٹو نو what is done in the pharmacy and why it's done the way it is done. تو وہ جو ایک چیز ہے نا, وہ میں ہمیشہ اپنی ٹاک میں ضرور سے بولتی ہوں اسٹوڈنٹس کو, کہ آپ کے مقابلے پہ فارمیسی اسسٹنٹس وہاں پہ کام کر رہے ہیں, ان کی کمیونیکیشن, ان کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ, ان کا جو ایک ایکسیپٹیبلٹی ہے کام پہ, وہ آپ کا اس سے جو ہے نا وہ بہت آپ کو ایٹ پار آنا ہوگا, تاکہ ان کو لگے کہ اچھا ہاں کوئی میرے ساتھ کوالیفائڈ بندہ آیا ہے. تو اس میں کرنے کے لیے اب کورسز بھی انٹروڈیوس کیے ہیں فارمیسی گلڈ نے, وہ بھی کرتے ہیں, وہ پیسوں کے ہیں, لیکن آئی تھنک عرفان جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں کافی حد تک فارماسسٹ اینڈ فارماسسٹ اونلی میڈیکیشنس, کیونکہ وہاں پہ بہت ساری ایلمنٹس ایسی ہیں جن کی لیے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. دے آل کم ٹو دا فارمیسی اینڈ دے گیٹ لائک ماؤتھ السرز ہو گئے, اینٹی فنگل کریمز ہو گئیں. اس کے علاوہ سمپل کھانسی کے لیے لوگ آتے ہیں, ہم ان کو انہیلرز دیتے ہیں, اسپیسرز دیتے ہیں, مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, اسکن کی پروڈکٹس ہیں, سلیپ ایپنیا ہے. سلیپ ایپنیا is a big thing that Irfan has recently started and the staff is working on it. تو اب یہ ہے کہ فارماسسٹ کا جو رول ہے سلیپ ایپنیا میں, وہ پاکستان میں تو پتہ ہی نہیں ہے, جو کہ فارماسسٹ وہاں کر رہا ہے. اور سلیپ ایپنیا ہوتا کیا ہے یہ بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا. سب کو سلیپ ایپنیا کی ایشوز ہوتے ہیں, مطلب کہ سب خراٹے مارتے ہیں. تو اس کا مطلب سلیپ ایپنیا is کہ your breathing stops from the throat or your and you snore, and it's linked to many different things. وہ صرف ایک I have read about this. تو وہ اگر ٹھیک ہو جائے کسی کا, لیٹس سے فرسٹ آف آل کسی کو آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ یہ پرابلم ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے, تو اس سے نا لائف ایکسپیکٹینسی بڑھ جاتی ہے تقریباً 10 سے 15 سال, اور اس بندے کی تو لائف چینج ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے پراپر سلیپ سارے سنورنگز جو لوگ کرتے ہیں, is it related to sleep apnea? All kind of snorings? Almost all, yes. تو سوچیں ذرا, سنورنگ کو ٹھیک کرنے کا کسی نے سوچا؟ مطلب ہم تو سر خراٹے خراٹے کہتے ہیں, but it is sleep apnea. I guess the lining of the throat stops something. I'm not. There could be a lot of جوک لیتے ہیں نا کہ بڑے خراٹے مارنے والے, بڑے خراٹے مارنے والا بڑا آدمی ہے, یا is not a problem. ٹھیک ہے, پیچھے کیمرے میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بیچارے ٹینشن میں آ گئے ایسے دیکھ رہے, میں تو خراٹے مارتا ہوں ہاتھ میں. تو وہ اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے.
کوئی اتنا بڑا سائنس نہیں ہے, لیکن اس کو ٹھیک کرنے کے لیے فارماسسٹ بڑا کام کرتے ہیں. تو آئی وش کہ یہ ٹیکنالوجی یا یہ نالج جو ہے وہ یہاں بھی فارماسسٹ دینا شروع ہو جائے. تو کتنا تو یہ سب بتانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب لوگ ڈر جائیں اور یہ سوچ کے آسٹریلیا ہی نہ آئیں. لیکن دیکھیے اب بھی جو ہے نا وہ اویئرنیس کا ٹائم ہے اور لوگوں کے پاس ہر ایک کے پاس گوگل اور یہ سب چیزیں, لیکن اوبویسلی ابھی بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ گوگل پہ اویلیبل نہیں ہیں. دیٹس وائی وی ہیو مینٹورز. اور آئی تھنک کہ عرفان دا وے ہی ڈز اٹ اوبویسلی اٹس لائک وہ بھی ایک الگ اسٹوری ہے. اور میں ایک بات بہت ہی کلیئر کر کے بتاتا ہوں کہ آسٹریلیا جو ہے نا آپ کو امیگریشن پالیسی کیوں کھلی ہوئی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں گے کہ وہ آپ کو سڑک جب آپ پہنچیں گے روڈ پہ کوئی گلدستہ دیں گے, یہ نہیں, آپ کو وہ ایز اے فنش پروڈکٹ بلا رہے ہیں جو آپ آگے ارن کریں گے, اور ایک چنک آف ارننگ جو آپ ٹیکس پے کریں گے. دیئر اٹریکشن از دیٹ یو ول بی ارننگ اے لاٹ آف ٹیکس فار آسٹریلین گورنمنٹ. سو دیر از اے گیو اینڈ ٹیک تھنگ. آپ نے اپنی لائف جو وہاں پہ اسٹیبلش کرنی ہے اپنی فیملی کی, نیکسٹ جنریشن کی, اس میں جو چینجز لانی ہے ہائی ارننگ سے, وہ آپ کا ٹیک ہے. تو گیو جو ہے وہ آسٹریلین گورنمنٹ کا ٹیک جو ہے کہ they don't want liabilities, they want assets جو آ کے ادھر کما سکیں اور ٹیکسز پے کر سکیں. اچھا, ارننگ کی بات آ رہی تھی, سیونگ پاسبل ہے, اور دوسرا ایک نیو انٹری کے لیے, نیو انٹری جاب کے لیے what's the minimum per hour wage? سیونگ پاسبل ہے. پہلے میں ویج کا بتا دیتا ہوں. جو 50,000 اینول سیلری کا پیکیج ہوتا ہے انٹرن فارماسسٹ کا, جو کہ 4,000 منتھلی سمجھ لیجیے, ٹھیک ہے. آپ نے فرسٹ ایئر ختم کیا انٹرنشپ کا, فلی رجسٹر فارماسسٹ بنے, آپ کی سیلری جو ہے وہ جمپ کرتی ہے فرام 50 to 80,000 اور مے بی مور. اس میں 9% سپر انویشن بھی ہے. تو تقریباً یہ پیکیج بنتے ہیں تقریباً $1,00,000 تک کے. یہ آفٹر دا ٹریننگ اینڈ آفٹر دی ٹریننگ, انٹرنشپ ختم کر کے جب فلی رجسٹر فارماسسٹ, پہلے وہی اس سے پہلے 50,000. اور اس میں سیونگ پاسبل ہوتی ہے تھوڑی بہت ہوتی ہے, تھوڑی بہت ہوتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ آسٹریلیا میں کس جگہ پر ہیں. آسٹریلیا ایک بہت بڑی کنٹری ہے اور وہاں پہ ڈیزرٹس ہیں, پانی کے پاس کے ایریاز ہیں, ان لینڈ ہیں, ریور لینڈز ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس حصے میں ہیں آسٹریلیا کے. اوبویسلی اگر ہسبینڈ اور وائف دونوں ارن کر رہے ہیں تو پھر تو مزہ آ جاتا ہے, کیونکہ وہ پھر ایک ہی الگ لیول ہوتا ہے وہ نا. تو میں سب کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ میک شیور کہ آپ کی وائف جو ہے نا وہ کام کرے جا کے. اگر اس نے کوئی اچھی ایجوکیشن لی ہوئی ہے تو اس کو یوز کرے. اگر وہ فارماسسٹ ہے تو باہر نہارے آ جاتے ہیں, وہ دے بیکم رائلس, کنگس, وٹ ایور یو کین سے. اور اگر آپ کی مسز نے کوئی کم ہائی ایسی ڈیمانڈ والی ڈگری نہیں کی ہوئی ہے تو وہ وہاں کے حساب سے کوئی کورس کر لیں. جیسے کہ بہت ساری خواتین وہاں پہ کورس کر لیتی ہیں, جیسے کہ چائلڈ کیئر کا کچھ کورس کر لیتی ہیں, تو ان کو وہاں فل ٹائم جاب مل جاتی ہے. دے کین اسٹارٹ ارننگ ایز ویل لائک $50,000-$60,000 ان کا بھی پیکیج لگ گیا. ہسبینڈ کا اگر 1,00,000 کا پیکیج لگ گیا تو مطلب کہ اس لائک ارننگ آف $160,000 فور بوتھ ہسبینڈ اینڈ وائف. اور اگر دونوں فارماسسٹ لگے تو آپ سمجھ لیں $2,00,000 ڈیوائڈ بائی ایسے کر کے $20,000 پر منتھ. ایم بی اے والوں کے لیے کوئی جگہ ہے وہاں پہ؟ ایم بی اے والوں کی جو جگہ ہے وہ, اگر آپ نے ایم بی اے کے ساتھ کوئی ٹیکنیکل ڈگری کی ہوئی ہے, انجینئرنگ کی ہوئی ہے یا کوئی اور ساتھ میں کیا ہوا ہے, تو وہ آپ کو مور اٹریکٹیو ہوگا وہاں پہ کھینچ کے لے جانے میں. Not just the MBA. Not just the MBA is still possible. اگر آپ نے بہت بڑا ایکسپیرینس لیا ہوا ہے مینیجریل لیول کے اوپر, تو وہ ایک ٹاپ مینجمنٹ کی جو جابس ہوتی ہیں وہاں آپ فال کر سکتے ہیں, یہ مجھے پتہ ہے. اس کی بھی آپشن ہے, کیونکہ ہمارے ایک دو دوست ہیں جنہوں نے اس آپشن کو یوز کیا ہے. وہ بڑے مینیجر بنے, ایم بی اے تھے. بینکس میں جاب میں نے دیکھا ہے لوگوں کو جاب کرتے ہوئے بینکس میں, فائنینشیل ایڈوائزرز کے سمپل سا کورس ہوتا ہے, لوگ وہ کر کے اپنی کمپنیز کھول لیتے ہیں. اس کے علاوہ اکاؤنٹنگ, ایم بی اے کے علاوہ دوسرے پروفیشن جو ہیں جو کہ ہم پاکستان میں بالکل اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں, جو کہ فورن میں اس وقت ضرورت ہے. وہ خاص طور پہ جس نے کوئی بڑی ہائی فائی ڈگری نہیں کی ہے, لیٹس سپوز, وہ بھی آسٹریلیا جا کے اپنی لائف چینج کر سکتے ہیں. جیسے کہ ایج کیئر گیور ایک کوالیفیکیشن ہوتی ہے. ایج کیئر گیور, ایجڈ کیئر میں, یا
جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی نیڈ ہے کام کی وہاں پہ. ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی بہت ہائی فائی ڈگری نہیں چاہیے, اس کے اندر کوئی فارمیسسٹ جیسی ڈگری یا 5 ایئر ڈگری بھی نہیں چاہیے, اس میں کوئی آپ نے چھوٹا سا ڈپلوما بھی کیا وہ بھی آپ کو وہاں جاب دلا سکتا ہے. وہ اپنا پڑھائی خود کراتے ہیں اور پھر وہ آپ یو کین اسٹارٹ ورکنگ. فارمیسی ٹیکنیشین میں بھی آج ایک انسٹیٹیوٹ میں گیا تھا, یہ کل گیا تھا میں, تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ میٹرک کے بعد you can do that 2-year diploma and you can get a pharmacy council dispensary tech license. You can open your pharmacy in Pakistan and that diploma is eligible to apply to Australia as a pharmacy technician. So that's something very, very high worth thing which I feel کہ اگر آپ کی انگلش اچھی ہو اور آپ نے یہ ڈپلوما کیا ہوا یہاں کراچی میں یا پاکستان میں جہاں سے بھی, تو you can go to foreign country just basis of pharmacy technician. But I don't encourage that, but I always say that کہ آپ یہاں بھی ڈگری کریں اور آپ وہاں جا کے اچھا بھی کریں. I see. تو let's wrap up our podcast session for today. Thank you. اچھا, آئی نوٹس ون تھنگ, جب آپ لاسٹ بھی ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئے تھے, سو یو ور ویئرنگ 2 watches on your 2 hands. اس کے پیچھے کوئی Yes, it keep me motivated, first of all, the simple answer. And the other thing is that I am a big fan of Mr. Tony Robbins from US. Tony Robbins, Awaken the Giant. Yes. He does the same thing and I follow lots of things from him. وہ ایک اور اچھی بات کرتا ہے کہ ہمیں ہیومینٹی جو ہے ہماری, ہم جو حقوق العباد کہتے ہیں, اس پہ وہ بات کرتا ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان جو ہے نا وہ لویبل ہے, مطلب آپ اس سے پیار کریں. اور تو آپ نے پوچھا تھا نا کہ کیوں کرتے ہیں آپ یہ, کیوں ہر ایک کو انٹرٹین کرتے ہیں, کیوں بتاتے ہیں, تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے اور آپ اس سے کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں تو دیں. اور میں واپس آؤں گا اس بات پہ, 2 گھڑیوں والی بات پہ, وہ یہ کہ یہ جو میرا جو ہیلتھ فیکٹر ہے یہ میرا مانیٹر کر رہی ہوتی ہے, اور اٹس لائک اے فٹ بٹ فار می, اینڈ ادر ون از لائک اے گرپ آن مائی, یس, ادر ون از میکنگ می فیل موٹیویٹڈ. Okay, that's nice because I was noticing کہ you're wearing 2 watches. میرے بہت سارے دوست, آپ سن کے ہنسیں گے یا آپ کو ایسا لگے گا میں کوئی مذاق کی بات کر رہا ہوں. کچھ دوست ہیں جو 2 گھڑیاں پہننے شروع کر دی انہوں نے مجھے دیکھ کے, اور مجھے آگے ٹون کرتے تھے. عرفان, ٹونی رابنس بھی does he wear 2 watches as well? ہاں دیکھیے گا اس کو, I listened to him. فٹ بٹ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اور ایک واچ ہوتی ہے. میں نے اس کی ایک بک بھی پڑھی ہے, The Awaken the Giant Within. It's آپ کو یہاں سے اٹھا دے گا. Sobia bought also this. Oh nice, you're also wearing 2 watches. عرفان کو خوش کرنے کے لیے. Alright, so بھائی it's not that hard. I guess it's a very simple process. آپ کو صرف چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ کیا ہیں, کس طرح جایا جا سکتا ہے, and top of that بندہ کرنے والا ہونا چاہیے. Yes. So thank you so much Mr. Irfan Hashmi for being here. Thank you so much ma'am for being here. بس جانے سے پہلے how was your experience with EncycloMedia Hub? آپ تو بتا چکے مگر پھر بتا دیں your experience with EncycloMedia Hub. I guess it was very welcoming, اور بہت ہی کم ٹائم میں جو ہے وہ آرگنائز کر لیا یہ سب کچھ. You guys are doing amazing job, or keep it up. And we'll make sure that we do recommend Thank you other so much. professionals as well. Thank you Sobia so much. is recently elected or elected as a general secretary for one of the medical association, اور ان کی جب میٹنگ ہوئی تھی تو وہاں بھی شاید میٹنگ میں یہ بات کہی گئی تھی کہ what Irfan has done in Pakistan, what was that podcast thing, he did something very good to showcase the pharmacy profession through that medium, because ہم پاکستان آئے, آپ سے کنیکشن ہوا اور شاید میں نے اتنی ایمرجنسی بچائی تھی اس وقت کہ اگر کچھ اس میں کچھ کر لیں تو اس سے مجھے ایسا شاید لگ رہا تھا کہ آپ کو شاید ایسا لگ رہا ہو کہ پتہ نہیں مجھے کتنا انکم ہونے والی, لیکن آئی واز جسٹ ڈیسپریٹ ٹو گیو دیٹ میسیج تھرو یور چینل کہ فارماسسٹ اس کو سنیں گے. اور یہ پروفیشنلی یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہو رہی ہے, اور اس میں جو ڈسکشن ہے اس کو آپ
کچھ چھوٹے ورژن میں بھی دکھائیں گے. تو وہ جو انفارمیشن ہے نا جس طرح پریزنٹ کی جائے گی, دیٹ ول بی ویری انویزو فار دوز ہو کین گیٹ بینیفٹ آؤٹ آف اٹ. سو ابھی بھی دیکھیں میں پاکستان آیا ہوں, میں نے میسج ڈراپ کیا on a sudden basis, اینڈ ٹائم جو تھا وہ کہیں سے it's 4 AM right now. Yes, ایسے نے مجھے بتایا کل ہمارا وہ پورا دن کا ہے, آپ سیٹرڈے کو آ جائیں. میں نے کہا oh my God, I'll be in لاہور. تو میں نے کہا لیٹ کر لیجیے. انہوں نے کہا لیٹ 12 بجے کے بعد. میں نے کہا یس آئی کین کم, نو پرابلم. نہیں, I think it's an amazing job that you both are doing. اللہ آپ کو اور کیا کہتے ہیں اسٹرینتھ دے to keep on doing this, and I hope you'll find more Mr. and Mrs. Irfan Hashmi like this, people who's working for the community. Amazing job, amazing work. Thank you. All right, so thank you so much people. I hope that you people like the podcast. میں نیچے تھوڑا سا لنکس وغیرہ شیئر کر دوں گا, ٹویٹرز اینڈ لنکڈن وغیرہ کے. if someone wants to reach out to the community, there are groups, community کے groups بھی ہیں, آپ وہاں پہ بھی ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں and get things done. So with that, thank you so much. See you in the next podcast. Thank you.